नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या मुसर्रिफ़ुल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला ताअतिक अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह आल इमरान का इंशाअल्लाह चौथा रुकू शुरू करेंगे आज अल्लाह के हुक्म से। लास्ट टाइम थर्ड हमने कंप्लीट कर लिया था और हुब्बु शहवात की बात उससे खैर पिछली क्लास में हुई थी। और फिर ये कि तौहीद जो अल्लाह के नज़दीक दीन जो है वो इस्लाम ही है, और इस पर जो है वो ये बात हुई थी कि बाद में जो इल्म वाले हैं उन्होंने इसमें जैसे इख्तलाफ किया उसको जो है वो हमने थोड़ा सा डिटेल में देखा था। मुत्तकीन की खसूसियात थी जिस पर मैंने आपको होमवर्क भी दिया था जो फरीहा ने शेयर किया था। जज़ाकिल्लाह खैर फरीहा, कभी मैं ऐसे दिया करूँ तो थोड़ा सा उसको नीचे इलेबोरेट भी कर दिया करें कि सूरह बकरा में ये हैं और सूरह आल इमरान में ये हैं। उससे जो है वो जो लोग क्लास में नहीं होते वो भी थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से रिलेट कर पाते हैं। अच्छा, चौथा रुकू जो है वो शुरू करते हैं। 11 आयात पर मुश्तमिल है, आया नंबर 31 से आया नंबर 41 तक। और सूरह आल इमरान का जो बैकग्राउंड है वो बार बार मैंने आपके साथ रिपीट किया है, और आज उसी बैकग्राउंड के ज़िमन में जब हम इस रुकू से जो खुतबा शुरू होगा वो भी इंशाल्लाह ताला हम उसको भी गो थ्रू करेंगे। तो पहले जो है वो देख लेते हैं आया नंबर 31 32 को, और उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह आगे उसके बाद बात करते हैं। बाद अऊज़ु बिल्लाह कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कुल अतिउल्लाह वर रसूला फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। कुल कह दीजिए आप, ए नबी आप कह दीजिए। कुल आपने बहुत दफ़ा ये वर्ड पढ़ा है, ठीक है। अल्लाह ताला की तरफ से कमांड आती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जैसा कि मैंने आपको बताया तमाम वही ही जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का फ़र्ज़ था पहुंचाना उम्मत तक। लेकिन जब कुल आता है तो इसका मतलब है कि किसी बात पर अब बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो एक डायरेक्टली आपको कमांड दे रहे हैं कि ये बात आप इन्हें कह दीजिए, इन्हें बता दीजिए। क्या बात है यहाँ पर बताने वाली कि इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अगर इसके दावेदार हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी पैरवी करो। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि मेरी पैरवी करो। युहबिबकुमुल्लाहु, और वो तुमसे मोहब्बत करेगा, यानी फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। व यगफिर लकुम दुनूबकुम, और वो मगफरत कर देगा तुम सबके लिए तुम सबके गुनाहों से। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला तो बहुत गफूरुर रहीम है। ये तो हम बार बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिर्फ जो है वो कुरान पाक में पढ़ते हैं। कुल अतिउल्लाह वर रसूल, और मज़ीद आप इन्हें क्या कह दीजिए अल्लाह के नबी के अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करो। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, और देखो अगर फिर तुम मुंह मोड़ोगे तो अल्लाह अल्लाह ताला काफिरों को, इनकार करने वालों को, नाशुक्रे लोगों को, उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता, उनसे कोई मोहब्बत नहीं रखता। इसमें हम दो बातें देख रहे हैं, एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की बात हो रही है, और दूसरी जो है वो इताअत की बात हो रही है, या इत्तबा की और इताअत की। राबिया, आप आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, मुझे भूलना है आपने काफ़ी पहले क्वेश्चन किया था। आज मैं सोच रही हूँ कि हम क्वेश्चन आंसर जो रह गए हैं उनको एंड पर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। प्रोबेबली ये साले सवाब का था और हम बात कर चुके हैं या नहीं, ठीक है। तो आप राबिया याद रखिएगा क्वेश्चन। जी जी। फरीहा, आपने हैंड रेस किया हुआ है, खैरियत है? कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? आपका माइक म्यूट है अगर आप कुछ कह रही हैं फरीहा। चलिए आप फिर चैट में टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। मुझे आपका हैंड रेज नज़र आ रहा है तो उसके हवाले से मैं पूछ रही हूँ कि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रही हो, या आप कुछ और कहना चाह रही हो, किसी और तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हो आप। अच्छा, रेसिटेशन की बात है, जज़ाकिल्लाह खैर, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है फरीहा, इंशाल्लाह ये अगली जो आयत है वो फिर आप मेरे लिए तिलावत कीजिएगा। जज़ाकिल्लाह खैर कसीरा। अच्छा,
इत्तबाए रसूल की बात हो रही है और इताअत रसूल की बात हो रही है। यहाँ पर ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है, ठीक है, इत्तबाए रसूल वर्सेस इताअत रसूल की, कि ये इनके अंदर जो फ़र्क है वो हमें समझ लेना चाहिए। और ये दोनों बातें हमारे पास एक ही आयत में तो नहीं कह सकते, यानी दो आयत में साथ साथ आई हैं। आगे जाकर सूरह निसा में ये हमारे पास इकट्ठी भी आती हैं। चूंकि सूरह निसा अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसी साल अल्लाह के हुक्म से बहुत डिटेल में की थी, अब इस रमज़ान में। और उसमें इताअत, जो रसूल की इताअत है अल्लाह की इताअत के साथ, उसकी अहमियत जो है वो सारी उस वक्त बहुत मुफस्सिल उसके ऊपर बातचीत हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इनका हम सिर्फ डिफरेंस जो है वो मैं आपके लिए बयान करती हूँ। अच्छा, इसमें ये है कि एक तो- अच्छा, जब हम दीन इस्लाम का हिस्सा बनते हैं, ठीक है, दीन इस्लाम का हिस्सा बनने में सबसे पहला जो उसका कंपोनेंट है वो क्या है, क्या होता है, चले आप लोग बताएं। अभी तो सब जाग रहे होंगे, मैं शुरू शुरू में सवाल ज्यादा कर लेती हूँ आज, ठीक है। दीन इस्लाम में जब हम दाखिल होते हैं, हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, उसका सबसे पहला कंपोनेंट क्या होता है? पहली कौन सी शिक है जिसको मानेंगे तो हम इस्लाम तौहीद। मुसलमान? तौहीद है, अल्लाह ताला को मानेंगे, अल्लाह का इकरार है। उसके बाद फिर एक जाहिर सी बात है, जब आप एंटर हो जाते हैं तो फिर कोई भी फिनोमेना है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी निज़ाम है, जब आप उसके अंदर एंटर होते हैं तो फिर उसकी और ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, आप सबको एक्सप्लोर करते हैं। तो पीछे आपको याद होगा, अभी तीसरे रुकू में हम पढ़कर आए हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए जो दीन है वो इस्लाम को फाइनलाइज किया है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है कि इसके अलावा और कोई ज़िंदगी का तरीका मेरे नज़दीक काबिल कबूल नहीं है। तो बात शुरू हो रही है, इन कुंतुम तुहिब्बून, अगर तो तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो। इसका मतलब है कि ये एक ऐसे इंसान की बात हो रही है जो पहले ही अतिउल्लाह व रसूल के लेवल पर है। इस बात को जो है वो आप यहाँ पर थोड़ा ये देख लीजिए। जब हम ये कहते हैं कि हम दीन इस्लाम में आ गए, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इस कंपोनेंट के ऊपर ऑलरेडी हम ईमान ला चुके हैं, तो अब इस दीन में हमने अपनी ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ उमूर अंजाम देने हैं, जिनका ताल्लुक जो है वो हलाल हराम के साथ है, इबादत के साथ है, कमांड्स के साथ है। तुम हज के दिनों में हज करो, तुम पर एक महीने के रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं, ठीक है, तुम पर अपने औकात में नमाज फ़र्ज कर दी गई है। या जो कुछ भी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शरई और फ़िक़ही हमें जितनी भी सीख दी है, वो सब की सब जो है वो हमें उसके उसमें हमें उनकी इताअत करनी है। ठीक है, ये तो है जब आप मुसलमान बन गए। तो इताअत जो है आप इसे कह लीजिए कि ये सॉर्ट ऑफ जो है वो हमारे पास फ़र्ज है। हम कहते हैं ना कि फ़र्ज और सुन्ना, ठीक है, फ़र्ज और सुन्ना, वैसे तो हम खैर नमाज के हवाले से ये बात करते हैं कि ये नमाज के फ़राइज़ हैं और ये नमाज की सुन्नतें हैं। लेकिन एक्चुअली जो है वो हमारा दीन, उसमें एक कंपोनेंट जो है वो तो इस तरह फ़र्ज है कि अगर उससे मुंह मोड़ा जाए तो मानवी तौर पर काफिर हो जाते हैं। ठीक है, अगर अब जो है वो कोई ये कहना शुरू कर दे कि हमें जो है वो उसवा रसूल इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा, हमें जो है वो बस अल्लाह ही की किताब इम्पोर्टेंट है, हम सिर्फ अतीउल्लाह के कंपोनेंट को तो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम अतीउर रसूल के कंपोनेंट को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि हदीसें तो 250 साल बाद लिखी गई थी और अब हमें तो हमारे पास तो कोई जरिया ही नहीं है उनको वेरीफाई करने का। लिहाजा अब इसके अंदर जो जो बातें भी हमें पसंद नहीं आएंगी, हमारी अकल के पैरामीटर पर पूरी नहीं उतरेंगी, हम उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, या उस वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद थे रोए ज़मीन पर और वही उतर रही थी, तो उस वक्त क्या प्रॉब्लम था मुनाफिकीन को? ठीक है, अल्लाह को भी मानते हैं, अल्लाह की किताब को भी मानते हैं, हम इसके मानने में भी कोई एतराज़ नहीं है कि अल्लाह ताला ही की तरफ से ये वही आ रही है। लेकिन ये जो जिस जिस हस्ती पर आ रही है, जिस शख्स पर उतर रही है ना, वही, इससे हमें बहुत बोझ है। अब ठीक है कि अगर साफ साफ जो बातें तो कुरान में आ गई हैं वही में, उनको तो फॉलो करेंगे हम। लेकिन अगर कुरान के अलावा कोई रूलिंग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि रिजम की बात जब मैं आपको बता रही थी, कुरान में जानी और जानिया की सजा लैशीज है, लेकिन सिर्फ जानी और जानिया लिखा हुआ है, शादीशुदा या गैर शादीशुदा की तकसीम कुरान में नहीं है। ये तकसीम हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा से मिलती है कि अगर मैरिड हैं एडल्टर्स तो फिर उनको जो है वो रिजम किया जाएगा, दे विल बी स्टोन्ड टू डेथ। ठीक है, अब इस पर जो है वो सारी सी बात है, जब उठते हैं इनकार हदीस वाले, इनकार उसवा वाले, तो वो फिर क्या कहते हैं, भाई हम जो है वो हम तो सिर्फ उसको मानेंगे जो कुरान में लिखा हुआ है। ये तब भी जो थे मुनाफिकीन, कि भाई आप ये तो जहाद के लिए ये जो आप छोटी छोटी मुहिमात के लिए दस्ते भेजते हैं, ये तो इनका अपना ज़ाती जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती इनका जो है वो कोई ये सिस्टम है।
جب اللہ نے قرآن میں بھی قتال کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں، تو ہم خواہ جو ہے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنے ماں اسباب کاروبار چلتے ہوئے اور ہم جا کے میدان جنگ میں کھڑے ہو جائیں بے وقوفوں کی طرح، اور خواہ جو ہے وہ جو ہم سے نہیں بھی لڑ رہا اس کو بھی پتھر مار کے آبیل مجھے مار، تو یہ اس قسم کی منافقت تب بھی تھی اور یہ ہمیشہ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو لے کر، یعنی اسلام کا یہ جو کمپوننٹ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ریلیٹڈ ہے، اس کو لے کر ایکچولی ایمان اور نفاق کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ تو ایک تو ہے کہ کمزور ایمان ہونا، کہ ٹھیک ہے کہ دلوں میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی اہمیت، آپ کی حیثیت کی طرف سے کوئی شک نہیں ہے، لیکن ویسے جیسے ہمارے کمزور ایمان ہوتے ہیں ہم فالو نہیں کرتے پوری طرح۔ لیکن ایک تو یہ کہ باقاعدہ نفاق ہے، اور اس روشنی میں ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل میں سورہ نساء میں دیکھا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں، بس اطیع اللہ بہت کافی ہے، قرآن اترا ہے، قرآن ہی کی صرف حفاظت کی اللہ نے ذمہ داری لی ہے، باقی ہمیں نہیں پتا سیرتوں کی کتابوں میں جو لکھا ہے۔ خاص طور پہ سیرتوں کی کتابوں کو تو مزے کی بات ہے، طرفہ تماشا، سیرت کی کتاب کو تو وہ پھر مانتے ہیں، اس میں لکھی کہانیاں چاہے ویریفائڈ ہیں یا نہیں وہ پھر مان لیتے ہیں، احادیث سے ان کو بہت دشمنی ہے، ان کے دلوں میں سب سے زیادہ جو شے کھٹکتی ہے نا وہ حدیث کھٹکتی ہے۔ تو ہم اس کو نہیں مان سکتے کیونکہ وہ تو ویریفائڈ نہیں ہے، لیکن سیرت کی کسی بھی کتاب کے اندر کوئی ضعیف روایت سے، کوئی موضوع روایت سے، کوئی من گھڑت قصہ بھی ہے تو وہ اس کو ماننے میں کوئی یار نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ کمپوننٹ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا جو کمپوننٹ ہے یہ تو ہمارے ایمان کا بیسک ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہوگا ہی ہوگا، اس کے بغیر تو کوئی یہ کلیم کر نہیں سکتا، کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسکلوڈ کر کے یہ کلیم کرے کہ میں مسلمان ہوں، میرا دین اسلام سے کوئی تعلق ہے، یا یہ کہ آخر میں میری نجات ہو جائے گی، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ابھی میں نے آپ کو جیسے بھی پیچھے ہی جس میں یہ تھا نا کہ وما علیک الا البلاغ، کہ آپ پر تو پھر پہنچا دینا ہے، تو اس پر آپ کو یہ بتایا تھا نا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ اگر کسی مفہوم بتا رہی ہوں، کسی بھی یہودی یا نصرانی کے سامنے جو ہے وہ میرا کلام پہنچا دیا جائے، یا اس کے سامنے جو ہے وہ یعنی اسے میرے بارے میں انفارمیشن نالج اس کو دے دیا جائے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا، تو پھر یہ کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو اہل کتاب ہوں، میں تو توحید پہ ہوں، میں تو اللہ کو ہی مانتا تھا، میں نے تو اللہ کی کتاب پر بھی ایمان لایا، میں نے اپنے وقت کے رسول پر بھی ایمان لایا، تو اب صرف اسی وجہ میرے لیے یہی کافی ہے۔ اب دین اسلام میں یہ کافی نہیں ہے، اللہ کی اطاعت ہوگی، ویلیڈیٹ کیسے ہوگی؟ وہ ایکشن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ کیے جائیں گے، اس طرح یہ آپ کے ایکشنز ویلیڈیٹ ہوئیں گے، اسی طرح آپ کا مسلمان ہونا ویلیڈیٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو آ گیا کہ ہمارے جو بھی ہمارے آپ کہہ لیں مناسک ہیں، یا جو بھی ہمارے معاملات ہیں، جو بھی ہمارا فقہ، شریعہ، دین کے اصول ہو گئے، یہ سب چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کی تشریح اور تفسیر اپنی ذات مبارکہ سے کر کے دکھا دی، ٹھیک ہے؟ پھر یہ کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جس کا آپ نے حکم نہیں دیا، لیکن آپ کیسے جیتے تھے، آپ کیسے اٹھتے بیٹھتے تھے، آپ آپ کے رات کے معمول کیا تھے، آپ کے دن کے معمول کیا تھے، آپ کی اپنی ذاتی پسند ناپسند کیا تھی، یہ پھر محبت کے معاملات آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرق ہے اطاعت کا اور اتباع کا۔ اطاعت تو کرنی ہی کرنی ہے، یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ میں نمازیں تو پڑھتا ہوں لیکن میرا خیال ہے میں 3 بھی پڑھ لوں تو کافی ہے، یا یہ کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی، ان کی تو تمام اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے گئے، وہ 5 پڑھتے تھے تو میں تو بہت گنہگار ہوں، مجھے چاہیے میں 8 نمازیں پڑھا کروں یا 10 پڑھا کروں، تو اس کا مطلب ہے وہ اطاعت رسول ہی سے خارج ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اطاعت رسول بیسک ہے، اس کے بغیر دین کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی بھی اگر کچھ بھی کلیم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سیدھا سیدھا اس کے پاس جہنم کا نسخہ ہے۔ ہاں البتہ ایک چیز کیا ہے کہ آپ بیسک اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول پر قائم ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ معاملہ بھی اللہ کے ہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مقبول فرماتے ہیں، جس کو بھی اللہ تعالیٰ چاہیں مغفرت دیں گے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ چاہیں جنت میں داخل کریں گے۔ لیکن پھر ایک یہ ہے کہ اب ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، بات شروع آیت میں ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے، جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا پھر کیا دل چاہتا ہے؟ ہم اس کے بارے میں پوری نالج لینا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، کبھی اپنی ٹینیج کو بھی یاد کریں، ابھی بھی دیکھ لیں، ٹینیجر کو چونکہ ایک بڑی پیشنیٹ عمر ہوتی ہے، انسان نئے نئے جذبات ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے، اس کی ہارمونل چینجز آتی ہیں، نئی نئی زندگی اس کو جو ہے وہ محسوس ہونا شروع ہوتی ہے، تو ایک بڑا پیشنیٹ ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں ایک جو آئیڈیل بن جاتا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا آئیڈیل جو ہے وہ میڈونا ہو گئی، ٹھیک ہے؟ کسی کا آئیڈیل جو ہے وہ، کسی لڑکے کا آئیڈیل جو ہے لڑکی کا وہ مائیکل جیکسن رہا ہے یا تھا یا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ کمرے میں پوسٹر بھی اسی کا لگا ہوگا،
ٹھیک ہے، اب تو خیر ہمارے پاس اور بہت سی چیزیں آ گئی نا، ڈیجیٹلائز دنیا ہو گئی، تو تکیوں کے کور بھی، بیڈ شیٹ بھی ویسی ہوگی، ہوتی نا جیسے یہ کارٹون کریکٹرز کی آ جاتی ہیں ہر چیزیں بنی ہوئی، اسٹیشنری بھی پوری ویسی ہوگی. پھر انہیں معلوم ہوگا کہ کون سے سال میں اس نے اپنی پہلی البم نکالی، پوری لائف ہسٹری پتہ ہوگی. پھر یہ کہ کون کون سی اسٹرگلس تھیں اس کی زندگی میں اس مقام تک پہنچنے تک. یعنی وہ پھر جس کے ساتھ ایک پیشنیٹ اٹیچمنٹ ہے نا، پھر اس کی ہر شے کی خبر ہوگی. پھر اسی کی طرح بال رکھے جائیں گے، گھنگریالے ہونے چاہیے، ایسا ہو، میری لک ویسی ہونی چاہیے. تو یہ ہے پھر وہ یہ جو کہ محبت کے کام ہے. تو محبت کا پھر یہ ہے کہ اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو. آپ یہ دیکھیے کہ جو اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے نا، وہ کتنا خوبصورت ہے. یہاں پر کتنی پیاری بات ہے، محبت اللہ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہمارے پاس کسی ایسی فارم میں نہیں ہے کہ ہم ان کو دیکھیں، ہم ان کے سٹائل کو فالو کریں. ہو ہی نہیں سکتا نا، ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کو اپنی طرح تو قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا. تو کیسے پہنچیں. ٹھیک ہے، یہ انسان کو تب تڑپ محسوس ہوتی ہے، یہ تب انسان اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت واقعی آتی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، مجھے کہاں سے پتا چلے گا کہ میں نے اس تک پہنچنا ہے، میں اس کے بارے میں اور مزید کہاں سے جانوں. وہ قرآن کی طرف آئے گا، وہ قرآن پڑھتا ہے، اور اکثر ویسے قرآن کے پڑھنے سے ہی اللہ کی محبت آتی ہے. لیکن اب وہ چاہتا ہے کہ میں مزید اس میں آگے جاؤں، اور کیا کیا مجھے کہا گیا ہے. پھر کچھ باتیں ایسی آ جاتی ہیں جس کی تھوڑی اتنی سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی. اس کو کون میرے لیے ایکسپلین کرے گا؟ آؤٹ آف آل ہیومینٹی وہ کون سا کنیکشن ہے ہیومن بینگز میں سے، کس ہستی کا، جو مجھے اللہ سے سب سے زیادہ قریب کر دے؟ تو اس کا یہ یہاں پر حل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ میرے فالوور بنو. میرے فالوور بنو گے تو نہ صرف یہ کہ اللہ کی محبت میں آگے جاؤ گے، بلکہ وہ تم سے محبت کرے گا. یعنی یہ تو ایک، اب جسے کہتے ہیں نا کہ ایک تو یہ تو پیک ہے، یہ تو وہ مقام ہے جس کے لیے انسان جو ہے اسے جینا چاہیے. کہ ایک تم کہتے ہیں نا کہ مجھے کسی سے محبت ہے، ہم کہتے ہیں جو کوئی بہت اچھی ہستی ہے، ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لے لیتے ہیں، ان سے زیادہ آئیڈیل تو کوئی انسان نہیں ہو سکتا. ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں اپنے آقا ہونے کی حیثیت سے. آپ یہ سوچئے کہ جن سے وہ محبت کرتے ہوں گے ان کا کیا مقام ہوگا، ان کا کیا سٹیٹس ہوگا، کیسا شرف ہے کسی کا کہ اللہ اس سے محبت کرنا شروع کر دے. اور یہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا اس کے بارے میں. ایسا مومن جو اس مقام پر پہنچ گیا ہوتا ہے، وہ کیسا مومن ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں، اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ کے پاؤں اس کے پاؤں. یعنی کیا، وہ پورا کا پورا اللہ کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے. اور پھر کیا کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بلا کر کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس بندے سے محبت رکھتا ہوں، جبرائیل تم بھی محبت کرو. یہ ہے وہ مقام جس کے لیے مومن کو سٹرائیو کرنا چاہیے. ہم صرف بیئر منیمم پر جینے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے ہیں. ٹھیک ہے، بیئر منیمم پر کہ ہم بس صرف ٹھیک ہے وہ ہم ٹک لگا لیں کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کر لی، بات سن لی، ٹھیک ہے، اپنی نماز روزہ حج زکوٰۃ سب ٹک 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 ہو گئے ہیں، اور ہم 5 وقت کی نمازیں بھی ہو گئی ہیں، اچھی اچھی بھی پڑھ لی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن آپ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جب تک اس کے اندر، میں یہ ورڈ یوز نہیں کرتی، ویسے مجھے عشق کا ورڈ اچھا نہیں لگتا اللہ کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی عشق جو ہے وہ بہت فلمی اور بازاری سب، مجھے تو خیر ذاتی طور پر آئی ڈونٹ لائک دیٹ ورڈ. لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ جب ایک محبت سے بھی آگے کا ایک جذبہ ہو جاتا ہے نا بہت زیادہ، ٹھیک ہے، تو یہ وہ جذبہ ہے کہ جب آپ اس مقام پر جاتے ہیں تو اس مقام پر جانے کی جو سیڑھی ہے، وہ جو کنیکشن ہے، وہ کیسا کہ ہم کیسے بنیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے. تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کے بنیں. اور دیکھیں اس کے اندر ایک بڑی بات ہے کہ ہم آج ایز اے مسلم اپنی آئیڈینٹی پر جو ہے وہ فخر کرنے کی بجائے ہم شرمندہ ہوتے ہیں. ہمارا کیا حال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کے متعلق؟ ہم کہتے ہیں بس فرائض ہی کر لو، باقی ٹھیک ہے بھائی، داڑھی رکھنا کوئی، اب اس کے اوپر بحثیں ہو رہی ہیں واجب تھا کہ نہیں تھا. جو لوگ محبت کے مقام پر ہوتے ہیں نا، وہ تو کیسے ہیں صحابہ، کہ ایک دفعہ عبداللہ ابن عمر کہیں سفر پر جا رہے تھے، ایک مقام پر رکے، اونٹ سے نیچے اترے اور اس طرح سے بیٹھے جیسے رفع حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں، پھر اٹھ کر دوبارہ سفر شروع کیا. تو جب پوچھا گیا آپ نے ایسا کیوں کیا، تو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا، اسی مقام پر رکے تھے وہ بھائی نہیں، اور انہوں نے ایسا کیا. پھر ایک کوئی آئے ہوئے تھے آپ کے پاس اس وقت، کوئی گروہ آیا ہوا تھا آپ کے پاس تعلیم کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کے کرتے کے بٹن سامنے کے کھلے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس کے بعد ساری زندگی اپنے جو کرتے کے بٹن ہیں وہ کھلے رکھے ہیں. تو یہ جب یہ محبت کے معاملات ہو جاتے ہیں نا، پھر انسان کیوں نہیں پوچھتا، پھر یہاں لاجک نہیں چلتی. یہاں بس پہ یہ ہوتا ہے کہ بس جیسا یہ میرا محبوب ہے ویسا میں نے اس کے رنگ میں رنگنا ہے بس. اور
اللہ تک جو کنیکشن پہنچا رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کے علاوہ کوئی ایسا کنیکشن نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول میں اتنا افیکٹو ہو جتنا کہ آپ کا اسوہ ہے. تو اسی لیے جو ہے وہ آپ کی فالوئنگ، آپ کی سننا میں، مثال کے طور پر آپ مسواک کریں یا نہ کریں، یہ کوئی گناہ اور ثواب کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں کیا پسند تھا؟ آپ سورید پسند فرماتے تھے، وہ کدو کا جو شوربہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یا پھر آپ کو اونٹ کا گوشت بھی اچھا لگتا تھا، آپ دودھ یا شہد پسند. اب یہ ساری چیزیں اگر کوئی نہ بھی کھائے تو اس کے لیے کوئی یہ حرام حلال کا پرابلم نہیں ہے. نہ ہی اس کو اس کے سے کوئی رتبے کم ہو جائیں گے یا اس کے کوئی تقوی میں فرق آئے گا. لیکن ہاں یہ کہ وہی بات ہے کہ اگر آپ نیکسٹ لیول پر جانا چاہتے ہیں، یہ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے جیسے اگر آپ ایک انسٹیٹیوٹ میں گئے اور آپ کو کوئی ٹیچر ملا، آپ کا مینٹور بن گیا، اور وہ بہت زبردست انسان ہے اور اس نے آپ کو بہت اچھا پالش کیا، نکھارا سب، وہ آپ کا آئیڈیل ہے. اب آپ وہ جو آپ کو بتاتا ہے نا، وہ ٹیچنگز تو فالو کرتے ہیں، لیکن آپ کے لیے وہ اتنا، آپ نے اس کو آئیڈیلائز کر لیا کہ آپ اٹھتے بیٹھتے بھی اسی پورا کاپی کر رہے ہیں ان کے سٹائل کو. کپڑے بھی آپ ویسے ہی پہن رہے ہیں، بالوں کا انداز بھی ویسا ہے، چلنے کا انداز بھی ویسا ہے، گفتگو کا انداز بھی ویسا ہے. تو یہ ہے وہ بات کہ اگر پورا ہی محبت کے رنگ میں ڈھلنا ہے، اس درجہ جانا ہے جہاں پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، تو پھر اللہ کے محبوب کی پیروی کرو، ان کی فالوئنگ کرو. جیسا کہ آج ہم دوسری سیلیبریٹیز کی فالوئنگ میں جو ہے وہ اپنی زندگی اور جان اور صلاحیتیں اور توانائیاں صرف کرتے ہیں، اس طرح ایکچولی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو فالو کرنے میں صرف کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن آج آپ دیکھ لیجئے کہ دکھ کا مقام ہے کہ اگر آج کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس جو ہے وہ کاپی کرے تو اس کو بیکورڈ سمجھا جاتا ہے. داڑھی کے اوپر جو کیلو کال ہے وہ میں نے آپ سکھ ہو کر تو داڑھی رکھ سکتے ہیں، آپ یہودی ہو کر بھی داڑھی رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اگر مسلمان ہو کر داڑھی رکھ لیے تو بس یا تو پھر آپ کا تعلق جو ہے وہ کسی دہشت گرد تنظیم سے ہے، یا پھر آپ ایک شدت پسند انسان ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو 5 وقت مسجد جا کر نماز پڑھنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں، تو وہ یہ کہ آپ کو باتیں سننی پڑیں گی کہ بھئی آپ کا بس یہی کام ہے سارا دن، کیا کوئی جاب نہیں جانا ہوتا، کوئی اور روزی روٹی کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یا یہ کہ بھی ہمیں جو ہے وہ جو ہے وہ ہم اتنے مسجد کے پاس بھی نہیں ہیں تو ہمیں بہت پرابلم ہے، ہم نہیں جا سکتے بھی بار بار مسجد. ٹھیک ہے. تو یہ وہ باتیں آ جاتی ہیں پھر کہ اتباع اگر کرنی ہے تو پھر ان کے سٹائل کی بھی اتباع ہے، ان کے پورے اسوہ کی، ان کے اٹھنے بیٹھنے کی. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایکچولی یہ جو معاملات ہیں جن کے اندر ایون حلال حرام اٹیچ نہیں ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں یہ سارے کے سارے معاملات جب بھی اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کو فالو کریں یا آپ کے اسوا کو فالو کرتے ہیں، وہ اصل میں ہمارے لیے، ہماری فزیکل باڈی کے لیے، ہماری اسپریچول بینگ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. جیسے فار ایگزامپل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جلدی سونا پسند فرماتے تھے. ٹھیک ہے. تو جو سب سے ہائی کوالٹی سلیپ ہوتی ہے، سائنس آج کہتی ہے رات کو 9 سے 12 تک کی ہائیسٹ کوالٹی سلیپ ہوتی ہے. کوئی انسان رات 9 سے 12 بھی سو کر اٹھ جاتا ہے یا رات کے 1 2 بجے بھی، تو سمجھیں کہ وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اس نے رات کے 10 گھنٹے کی نیند لے لی ہے آلریڈی. اتنی ہائی کوالٹی سلیپ ہے. اب آپ نہ بھی سوئیں، نہ سوئیں، کوئی گناہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اللہ یہ کہ آپ کوئی حرام کام نہیں کر رہے، نہ سوئیں، لیکن آپ اپنی صلاحیتوں کو ڈیمیج کریں گے. وہ جو برکات تھی، وہ جو بینیفٹس تھے جو اللہ نے اس کے اندر اس لائف سٹائل میں رکھے ہوئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتا ہے، وہ اس کو آپ نے مس آؤٹ کر دیا اپنی زندگی سے. اسی لیے پھر ہماری زندگی میں برکہ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ اتنا مسنگ ہوتا ہے، اور بعد میں پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور برکت نہیں تھی اور ایسے نہیں تھا اور ویسے نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ کس چیز میں ہے؟ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوئنگ میں. پھر آپ کی فالوئنگ پر اور بھی بہت بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ آئی ہوپ مدعا جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہے. اور نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، بلکہ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا. اور یہی وہ بات ہے جو ہم چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ، ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفر کر دیں ہمارے ساتھ، کور اپ کر دیں، ڈھک دیں ہمارے گناہوں کو، وہ ہمیں بھی نظر نہ آئیں، کسی اور کو بھی نظر نہ آئیں. کیونکہ یہ جو ایک انسلٹ کی جو فیلنگز ہیں، امبیرسمنٹ کی جو فیلنگز ہیں، جو کہ ایکسپوز ہونے سے ہوتی ہیں ہماری کمیوں کے، وہ انسان کی آپ کہہ لیں کہ اس کی سیلف رسپیکٹ پہ بہت بڑی ایک ہٹ ہوتی ہے. اور اس سے انسان چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں بھی نہ گزرے اور آخرت میں بھی نہ گزرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے جس سے محبت کی، بس وہ تو جس سے اللہ محبت کر لے پھر وہ اس پر تو رشک کیا جا سکتا ہے. واللہ غفور الرحیم. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے. ٹھیک ہے. اللہ یہ کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت غفاری اور صفت رحیمی جو ہے اسے فائدہ اٹھائیں. اور فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اور اگر اللہ کی اطاعت سے ہی کسی نے منہ موڑ لیا اور رسول کی اطاعت سے ہی منہ موڑ لیا، اگر بیسک لیول پر ہی جو ہے وہ پرابلم ہے، تو پھر تو خیر یہ کہ وہ کافر ہے.
پھر تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ کافر ہیں اور ان کا معاملہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اب اس کے بعد چاہے وہ ہیئر اسٹائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا بناتے بھی رہیں، ٹھیک ہے، وہ اتباع میں چاہے وہ ظاہریت کو فالو بھی کریں، لیکن اگر بیسک کمپوننٹ ہی جو ہے وہ اطاعت رسول کا مسنگ ہے تو پھر وہ کافر ہیں. سیدھی سیدھی بات ہے، ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. آئے نمبر 33 سے آئے نمبر 36 تک فریحہ کہہ رہی تھیں. فریحہ پھر کریں گے ہمارے لیے تلاوت. جی. چلیے ٹھیک أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله عليم والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما ودعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. بارک اللہ فی جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. بے شک اللہ نے چن لیا، استفا کیا کس کو؟ آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں میں سے. ذریتم بعضها من بعد، اس میں سے بعض کی اولاد تھے یا ایک دوسرے کی اولاد تھے. واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. یہاں سے ہمارا اب وہ جو کہہ لیجئے کہ یہ خطبہ جو چینج ہو رہا ہے، پیچھے اب تک ہم دیکھ رہے تھے کہ توحید کے مضامین آئے، دین اسلام کی اہمیت آ گئی، اللہ تعالیٰ کی صفات آ گئی، کیونکہ یہ سارا سینیریو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو نجران سے عیسائی وفد آیا تھا اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ آیات ہیں. تو اب اس میں جو ہے وہ وہیں پر جب یہ اب خاص طور پہ یہاں سے اب جو خطبہ شروع ہو رہا ہے یہ بالکل ڈائریکٹلی انہی کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے. اور یہ جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ 9 ہجری کا جو ہے وہ یہ وقت ہے. اور نجران جو ہے یہ حجاز اور یمن کے درمیان ہے. حجاز آپ کو پتہ ہے جو آپ کہہ لیجئے جو اب کرنٹلی ہمارے پاس مکہ، مدینہ، جدہ اور اس کے سراؤنڈنگ کچھ علاقہ ہے، ٹھیک ہے. آپ اس پہ میپ پہ جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں گوگل پہ کہ حجاز جو ہے وہ اس میں کیا کون سا ایریا اب کا جو موجودہ سعودیہ ہے اس کا کون سا ایریا کور ہوتا ہے، تو وہ حجاز ہے. اور جب آپ نیچے کی طرف آئیں گے اس میں، ٹھیک ہے، نیچے یعنی بحیرہ عرب کی طرف آتے ہیں آپ، تو یہ نیچے جا کر یمن آتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی یمن جو ہے یہ ساؤتھ میں ہے، ہاں ساؤتھ میں، جنوب میں، ٹھیک ہے. تو یمن اور یہ حجاز کے درمیان تھے نجران. یہاں پر تقریباً جو ہے وہ ان کی کوئی 73 بستیاں جو ہے یہ عیسائیوں کی آباد تھیں، ٹھیک ہے. اور اس میں یہ تھا کہ جیسے کبھی یہ یمن کے آپ کہہ لیجئے کہ یمن کا ایک وقت یعنی یمن کی جو حکومت ہے اس کا انفلوئنس بھی یہاں پر ہوا کرتا تھا. تو یمن میں جب ایک دفعہ یہودیوں کی حکومت آئی ہے تو پھر اس دوران ان کے اوپر کافی زیادہ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی میں نے آپ کو پہلے بھی مینشن کیا ہوا ہے کہ ان کی بہت زیادہ دشمنی تھی. خاص طور پر اس وقت تو بھی بہت دشمنی تھی. ابھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ، اس سے پہلے کا زمانہ، آپ کے بعد بھی، تو اس وقت تو یہ ان کا دشمنی کا وقت تھا. تو یہ انہوں نے کافی ان کے ساتھ ان کا قتل عام بھی ہوا اور ان کے جو ہے وہ ان پر بہت مظالم بھی ڈھائے گئے. تو یہاں سے جو ہے وہ اب جب یہ 9 ہجری میں ظاہر سی بات ہے اب اسلام جو ہے وہ کافی زیادہ جزیرہ نما عرب میں وہ پھیل چکا تھا اور بہت سے قبائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے تاکہ وہ آپ سے سیکھیں، وہ پیغام کو سنیں وہ کیا بات ہے. اور اگر پھر فوری طور پر نہیں بھی کچھ سمجھ آتی، جیسے فوری طور پر نہیں بھی کنوینس ہو رہے ہوتے تھے، تو وہ لرن کیا کرتے تھے.
تاکہ وہ اس دین کا حصہ بن جائیں. اور کچھ جو ہے وہ بہرحال اپنے کچھ مفادات کی خاطر حصہ بنتے جاتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے اب چونکہ یہ پھیل رہے ہیں اور یہ جو ہے وہ ان کا غلبہ ہو رہا ہے تو ہم بھی ان کا حصہ بن جائیں گے، تو ہم بھی حکومت کا حصہ بن جائیں گے. تو اسی ضمن میں جو ہے یہ اب جو عیسائی تھے، یہ ان کا گھر تھا نجران، یہاں سے جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ ان کے جو ہے وہ تین جو ہے وہ ان کے سارٹ آف آپ کہہ لیں کہ حکمران، یعنی کہ جیسے تین مختلف شعبوں کے ان کے تین انچارج تھے. جیسے ایک جو ہے وہ ان کے ایک جو ہے وہ ان کا کہہ لیجیے کہ چیف کہلاتا تھا، ٹھیک ہے. ایک جو ہے وہ ان کا آپ کہہ لیں کہ جو سوشل ایکٹیویٹیز یعنی ان کی سوشل اور پولیٹیکل ونگ کہہ لیجیے اس کا لیڈر تھا. اور ایک جو ہے وہ ان کا ریلیجیس میٹرز کا لیڈر تھا، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ پھر ایک اپنا انہوں نے وقت بنایا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پہچان انہوں نے بھی لیا تھا، انہیں بھی معلوم تھا کہ یہی اللہ کے آخری نبی ہیں. لیکن یہ کہ ایمان وہی بات ہے، انہوں نے بھی اسے نہیں لایا تاکہ ہماری جو وہ پھر جو ساری ہماری ایک سوشل برتری ہے وہ پھر وہ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور پھر یہ تھا کہ جب یہ آئی تو آگے وہ آئیں گی آیات مباہلہ، کہ جب وہ ساری دونوں طرف کے جو 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 دونوں فریقین ہیں جب انہوں نے اپنے اپنے ثبوت رکھ دیے، دلائل کے ساتھ بات ہو گئی، اور جب ایک جو ہے وہ فریق کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اصل میں اگلا فریق جو دوسرا فریق ہے وہ دل سے دلائل کو مان چکا ہے لیکن اب ویسے ہی وہ میں نہ مانوں کے فیز میں ہے، تو پھر اسے کہا جاتا ہے مباہلہ کہ بھئی جو جھوٹا ہے آؤ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ پر یہ قسم کھاتے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. تو یہ مباہلہ وہ انہوں نے نہیں کیا اور وہ بھاگ گئے تھے اس مباہلہ سے، وہ نہیں آئے تھے اگلے دن، کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ آپ نبی برحق ہیں اور اگر واقعی مباہلہ کیا تو پھر بربادی ہماری تباہی ہے اللہ کے ہاتھوں. تو یہ تھا اس کا ایک بیک گراؤنڈ چھوٹا سا، ٹھیک ہے. تو ان کے پاس یہ کافی اسٹیبلش تھا ان کے، میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 73 بستیاں تھیں وہاں پر، اور تقریباً 1,20,000 جو ہے وہ ان کے پاس ایسے میلز تھے جو کہ جنگ میں پارٹیسپیٹ کر سکتے تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پوری آبادی غالباً 7-8 لاکھ اتنے لگ بھگ تو ہوگی ہی، اگر فوج ہی جو ہے وہ 1,20,000 ہے. تو اب اس موقع پر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ عیسائیت کو لے کر جو ہے وہ مسئلہ یہ تھا کہ جو ان کا شرک کا جو عقیدہ آ چکا ہوا تھا، ٹرینٹی کی جو بات تھی، اس کی طرف دلائل جو ہے وہ سورہ آل عمران میں ہے. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان میں سے بہت سے ایسے بھی تھے جو موحد بھی تھے، ٹھیک ہے. جیسے کہ وہ جو راہب تھا جس نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ، جب آپ اپنے بچپن میں تھے اور جب آپ اپنی ماں کی قبر سے بھی گزرے تھے، یہ اس والے سفر کی بات ہے، غالباً آپ 6 سال کے تھے. تو آپ جہاں وہ راہب نے دیکھا تھا تو آپ کو پہچان لیا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. وہ راہب حالانکہ عیسائی راہب تھا لیکن وہ موحد تھے، اور انہوں نے تب بھی حضرت ابو طالب کو کہا تھا کہ یہ لڑکا جو ہے اللہ کا نبی بنے گا تو اس کی خاص حفاظت کرنا، کیونکہ یہود اس سے دشمنی کریں گے ایک وقت پہ. اب آپ دیکھیں وہ موحد تھے اور عیسائی بھی تھے. اسی طرح جو حضرت خدیجہ کے جو کزن تھے جو بہت بوڑھے ہو چکے ہوئے تھے، وہ بھی عیسائی اسکالر تھے، راہب تھے، وہ بھی موحد تھے، جن سے جا کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تھی تو آپ نے جا کر ان سے مشورہ کیا تھا. تو آپ نے کہا تھا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر اترا تھا، اور یہ وہی فرشتہ ہے جو سب نبیوں پر اترا ہے. تو انہوں نے بھی یہ اس بات کو ویریفائی کیا تھا، اور وہ بھی تب موحد تھے. تو ان کے اندر موحدین بھی تھے. ان کمپیریزن ٹو یہود اگر ہم دیکھیں تو عیسائیوں کی جو اسکالرز ہیں نا، جو ریئل اسکالرز تھے عیسائیوں کے، وہ ایکچولی موحد تھے، ٹھیک ہے. یہود کا پرابلم یہ تھا کہ ان کے جو ریئل اسکالرز تھے، جن کے پاس ریئل علم تھا، جو تورات کو انہیریٹ کر رہے تھے، اس کو پڑھ رہے تھے، اس کا علم آگے پہنچاتے تھے، وہی اللہ کی کتاب کے ساتھ دشمنی رکھے ہوئے تھے. جبکہ عیسائیوں کے عام بندوں کے اندر یہ ضلالت یا دلالت آپ جسے کہتے ہیں، جسے ان کو دولین کہا گیا ہے، یہ پھیلی ہوئی تھی شرک کی. لیکن جو ان کے ایکچولی لرنڈ علماء تھے، اسکالرز تھے، وہ ایکچولی موحد تھے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ قرآن میں بھی کیا کہا گیا ہے کہ یہود و نصارہ میں سے جو نصارہ ہیں نا، یہ تمہارے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ یہ فخر میں مبتلا نہیں ہوتے اور کیونکہ یہ علم حاصل کرنے والے ہیں. یہ دو کوالٹیز بتائی گئی ہیں قرآن میں ان کی. تو پھر اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف بھی یہود اور نصارہ کا رویہ بہت فرق تھا. اگر نصارہ ایمان نہیں لا کر دیتے تھے تو وہ ایکٹیو دشمنی بھی نہیں کر رہے تھے، وہ اپنے کام سے کام رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے. انہیں یہ نہیں تھا کہ اب ہم جو ہے وہ سازشیں کریں، مشرکین مکہ کے ساتھ جا کر جو ہے وہ کانسپریسیز جو ہے وہ ڈیفرنٹ پلان دیں کریں اور پھر جو ہے وہ جا کر اس دین کو نقصان پہنچائیں. بہرحال وہ اپنا دین اگر نہیں بھی چھوڑتے تھے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت نہیں اپنائے ہوئے تھے، بغض نہیں اپنائے ہوئے تھے ان کمپیریزن ٹو یہود.
اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب یہ مصر کا بادشاہ مقوقس تھا اس کو بھی، یا یہ جو کیسر روم کو بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجے ہیں تبلیغ کے، تو وہ کیسر روم تو ایمان لانا چاہتا تھا، اسے معلوم ہو گیا تھا کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن چونکہ اس کی رعایا نہیں مان رہی تھی، رعایا بھی نہیں کہ یوں کہہ لیجیے اس کے جو وزیر مشیر جو اس کے درباری تھے، دے ور ناٹ ایگرینگ، کیونکہ اسے یہ تھا کہ میں اکیلا اگر مسلمان ہوتا ہوں تو مجھے یہ تخت و تاج چھوڑنا پڑے گا، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے سب وزراء بھی میرے ساتھ ہی ہوں تاکہ ہم وہ پوری سلطنت کا دین ہی پھر اسلام ہو جائے، لیکن چونکہ ایسا ہوا نہیں تو بہرحال وہ بھی جو ہے وہ نہیں کنورٹ ہوا، لیکن پھر بھی اس کا رویہ جو ہے وہ ہاسٹائل نہیں تھا، اس طرح مکوکس جو مصر کا تھا اس نے بھی جو ہے وہ یہی چاہا اور اسی وجہ سے وہ بھی نہیں ہوا مسلمان، لیکن یہ کہ اس نے بھی جو آپ کا ایلچی تھا اس کو تحائف دے کر بھیجا، اور ماریا کپتی جو ام المومنین بنی ہے بعد میں ان کو بھی جو ہے وہ باندی کے طور پر بھیجا، اور پھر بعد میں انہی سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ نصارہ کا رویہ اور یہود کا رویہ اللہ کی دعوت کو جو ہے وہ کیسا تھا، اور اسی لیے آپ دیکھیے، مجھے آپ کا تو نہیں معلوم، لیکن جب جب بھی میں سورہ بقرہ کو اور سورہ آل عمران کو کمپیئر کرتی ہوں، یا میری جو فیلنگز ہوتی ہیں نا، سورہ بقرہ از دا ہارڈ ون، سورہ بقرہ کی فیلنگز بھاری ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو اس کے اندر ایک عجیب جو ہے نا وہ، اب جسے کہیے کہ جیسے مکے اور مدینے کی فضا کا فرق ہے نا، یہ وہ فرق ہے، اور سورہ آل عمران میں سافٹنیس ہے۔ بہرحال یہ میری ایک اپنی ذاتی فیلنگ ہے، آپ اس کے ساتھ 100% ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات تھی۔ تو اب یہاں سے بات آگے کرتے ہیں کہ بات شروع ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا، استفا جو ہے یہ سواد فا واو سے آتا ہے مادہ، اور اس کا مطلب ہے اپنے لیے خاص کرنا، منتخب کرنا اور برتری عطا فرمانا، ٹھیک ہے۔ چننے کے لیے دو آتے ہیں، اجتبا اور استفا۔ اجتبا جو ہے وہ بھی چننے کے لیے ہی ہے، لیکن استفا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص، کچھ خاص کوالٹیز کی بنا پر کچھ جو ہے وہ لوگوں کو خاص مقصد کے لیے چن لینا۔ تو یہاں پر کن ہستیوں کو چنا گیا؟ حضرت آدم، حضرت نوح، پھر آل ابراہیم، قرآن عمران علیہ السلام کو چن لیا گیا جہان والوں میں سے، ٹھیک ہے۔ وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آل ابراہیم میں ہی آگے جو ہے وہ نبوت کا سلسلہ چلا۔ تو کس کس مقصد کے لیے چنا؟ کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس مقصد کے لیے چنا؟ اپنے دین کی اشاعت کے لیے۔ سب سے پہلے تو دین کے قیام کے لیے۔ جب ہم حضرت آدم کی بات کرتے ہیں تو آپ تو دین قائم کرنے آئے تھے، کیونکہ آپ سے پہلے تو کوئی انسان ہی نہیں تھا اس دنیا پر، ٹھیک ہے۔ تو آپ تو اس توحید کو، پہلے آپ توحید کو زمین پر لے کر آئے، توحید کو آپ نے اسٹیبلش کیا، اور توحید کو آپ نے پروپیگیٹ کیا، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے اپنے ہاتھ سے آپ کا جو ہے وہ پتلا بنایا، اس میں آپ نے اللہ نے اپنے امر سے جو ہے وہ روح پون کی، وہ آپ کو، یعنی یہ آپ کے کیا ہیں، یہ ساری آپ کی فضیلتیں ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ انہیں تمام چیزوں کے نام بتائے، پھر آپ کو جو ہے وہ مسجود ملائک بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، اپنی جنت میں بھی رکھا، ایک ٹیسٹ کے سینیریو سے بھی گزارا، اور پھر حکمت کے تحت آپ کو زمین پر بھیج دیا گیا، اور پھر یہاں سے یہ مشن شروع ہوا۔ تو آپ کا مقام بہت کرٹیکل ہے، کیونکہ آپ سے ہی جو ہے یہ سب سٹارٹ ہوا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ بھی چنے ہوئے میں سے تھے۔ اچھا، چنا جانا، منتخب ہونا، ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ اٹس اے پریویلیج، اٹ از اے پریویلیج، بٹ دس پریویلیج کمس ود ویری ویری ہیوج رسپانسبلٹی، ویری ہیوج رسپانسبلٹی اینڈ اے سیریز آف ٹیسٹ۔ تو آپ اگر دیکھیں گے تو یہ بہت بہت آزمائش ہے۔ کہاں حضرت آدم تو جنت میں رہ کر آئے تھے، ان کا دل کیسے لگتا ہوگا زمین پر؟ میں تو کبھی کبھار صرف یہ سوچتی ہوں بیٹھ کے، ہم نے تو جنت دیکھی ہی نہیں، لیکن جب کبھی اگر آپ قرآن میں کچھ مقامات سے گزرتے ہیں تو اللہ کی محبت، ایمان کی مٹھاس اور جنت کی طلب کا وہ عالم ہوتا ہے کہ انسان کا دل ہی نہیں کرتا کہ وہ آگے مزید یہاں سے دنیا میں ٹھہرے بھی۔ تو آپ سوچیے، وہ تو وہاں رہ کر آئے تھے، لیکن پھر صرف اس وجہ سے کہ یہاں میں ایک مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، تو وہ سارے ٹیسٹ اور ٹرائل سے وہ گزرے۔ تو یہ جو استفاع ہے، اٹ کمز ود ویری ہیوج رسپانسبلٹی، اور بہت سی سیریز آف ٹیسٹ کے ساتھ آتا ہے۔ ایسے ہی نہیں مل جاتا کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا بس انعام ہی مل گیا، انعام نہیں ہے، یہ استفاع ہے۔ یہ چوزن تھے وہ لوگ، لیکن چوز کیا گیا ان کو کچھ کوالٹیز کی بنا پر، وہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہوئی تھیں، ان کوالٹیز کو انہوں نے ایکسپلور کیا، کن کے تھرو؟ ان پے در پہ آزمائشوں کے تھرو جو ان پر ڈالی گئی۔ تو پھر اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ اب جب آپ آئے ہیں تو تب تک جو ہے وہ شرک آ چکا تھا روئے زمین پر، اور سب سے لمبا جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام آپ کا تھا، اور سب سے کم فالوورز آپ کے تھے۔ یہ کتنا اندر ایک انسان کے لیے ایک ڈی موٹیویٹنگ اور ڈس ہارٹننگ یا ڈس اپوائنٹنگ ایکسپیرینس ہے
کہ کام بھی وہ ٹھیک کر رہا ہے بھی وہ حق پر، ہے بھی وہ اللہ کا نبی، اور اس کو معلوم بھی ہے اس بات کا، یٹ اس کو فالوورز ہی نہیں مل رہے، لوگ اس کی بات ہی نہیں سن رہے۔ تو یہ ہمیں تو آپ دیکھیں نا، مہینہ 2 مہینہ 2 سال کسی ایک مقصد پر لگاتے ہیں، اگر ہمیں وہ حاصل نہیں ہوتا تو ہم کتنے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور انہوں نے کتنے، 2 4 سال نہیں، 200 400 سال نہیں، 800 900 سال، 9 950 سال جو ہے وہ انہوں نے تبلیغ کی۔ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی اس، اور پھر یعنی ایسا ان کی دعا نے وہ سورہ نو میں ہے پورا، وہ آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ پھر جب آپ نے دعا کی کہ جو ہے وہ، یا اللہ تعالیٰ لا تذر فی الارضی علی الکافرین سوری لا تذر علی الارضی من الکافرین دیارا، کہ اللہ تعالیٰ نہ چھوڑنا آپ اس زمین پر کافروں میں سے کوئی گھر، یعنی کافروں کو باپ زندہ نہ چھوڑیے گا، ورنہ یہ پھر وہی کچھ ہی کریں گے جو انہوں نے پہلے کیا ہے۔ تو حضرت نوح کی پھر یہ دعا کے نتیجے میں پھر جتنے بھی مشرکین تھے، کافرین تھے، مجرمین تھے، سب کو ختم کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد جب بھی آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ نسل پھر آگے سے موحدین کی آپ ہی سے چلی ہے۔ آپ کے جو 3 بیٹے تھے، حام، سام اور تیسرے کون سے تھے، کسی کو نام یاد ہے؟ لکھ دیں اگر چیٹ میں کسی کو یاد ہے تو، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ حضرت ابراہیم کی تو میرا خیال ہے، مجھے ان کی تو وہ لائف، ان کی بار بار جو ہے وہ، جب بھی ہم توحید کی بات کرتے ہیں ان کی لائف کی بات آتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی، اور پھر ان سے ہی آگے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ تو بس پھر انہی کی آل میں رکھ دیا، اور ان کی آل میں سے بھی آگے جو ہے وہ آل عمران کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید زیادہ، جو آپ کہہ لیجئے کہ کچھ اور ذمہ داریاں مختلف قسم کی، یا بہت ڈفرینٹ سارٹ آف رسپانسبلٹیز یا کنٹریبیوشن انسانیت کے لیے جو ہے وہ رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ عالمین یہاں پر بیسیکلی جہان کا مطلب جہان نہیں ہے، لائک زمین و آسمان نہیں ہے، یہ عالمین ہے انسان، ٹھیک ہے، یعنی تمام جو انسانوں کا عالم ہے اس میں سے ان ہستیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا، ٹھیک ہے۔ لارجر دین لائف ہستیاں ہوتی ہیں نا، جیسے کیا کہا گیا، کانا امتم واحدتن، کہ ابراہیم جو ہے وہ کیا تھے، وہ تو خود ہی کے خود ہی جو ہے وہ امت تھے پوری کی پوری اپنے اندر ایک۔ تو یہ لارجر دین لائف پرپز لے کر جو ہستیاں جیتی ہیں، ان کے امپیکٹ بھی پھر لارجر دین لائف ہی ہوتے ہیں، وہ پھر امتوں پر، اور وہ پھر نسلوں پر، اور وہ پھر صدیوں پر محیط ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ، اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو ان آیات میں بیان ہو رہا ہے چوزن پیپل کا، اور خاص طور پہ پروجنی آف عمران کا۔ آل عمران سے ہی یہاں سورت کا جو لقب ہے وہ آل عمران لیا گیا ہے۔ یہاں سے جو بنی اسرائیل ہیں ان کے ہاں 2 عمران ہیں، 2 عمران گزرے ہیں ویسے بھی ان بنی اسرائیل میں۔ اس میں ہمارے پاس ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد بھی عمران، اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد بھی عمران ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں ہیں یہاں پر، اور کچھ مفسرین جو ہے وہ یہاں پر حضرت موسیٰ کہ ان کو لیتے ہیں پروجنی، یعنی ان کے والد کی جو پروجنی ہے، اور کچھ جو ہے وہ یہاں پر حضرت عیسیٰ کے جو والد ہیں، سوری حضرت مریم کے جو والد ہیں۔ اور حضرت مریم کے کیوں؟ کیونکہ آگے جب بات چلتی ہے تو اس سے ہمیں قرآن کے اسلوب سے بھی جو ہے وہ یہی بات ہمیں کلیئر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا۔ ان میں سے کچھ جو ہے وہ توحید قائم کرنے آئے تھے، اور کچھ جو ہے وہ توحید کو دوبارہ سے رینیو انہوں نے کیا، کچھ نے توحید کو جو ہے وہ نافذ کیا، کچھ نے توحید کے لیے اپنے آپ کو جلوایا، زندہ بھی جلوایا، جلا وطن بھی ہوئے۔ بہرحال توحید کی فکر میں ہی ان کی ساری زندگیاں گزری، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے، یعنی یہ ایک طرح سے ہمیں نسب بھی پتہ چل گیا۔ اللہ سمیع علیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو علیم ہے، ٹھیک ہے، سارا علم اللہ تعالیٰ نے، یہ سارا اللہ ہی کا ڈیزائنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ خوب سنتا ہے، خوب جو ہے وہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ پھر بات یہاں سے جو ہے وہ قصہ ولادت مریم سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اب یہ کیوں ان ہستیوں کے بھی نام لیے گئے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اپنی جو ہے وہ نوعیت کا واحد جو ہے وہ واقعہ ہے، آپ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے آپ کے جو ہے وہ اتنی لمبی سٹرگل، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تمام کافرین کو ختم کر دیا جانا، نسل کا صرف آپ ہی سے چلنا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بڑھاپے میں جا کر، بہت بڑھاپے میں جا کر حضرت اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کا عطا ہو جانا، اور اسی طرح آل عمران میں پھر آگے جا کر ایون حضرت مریم کی اپنی پیدائش، پھر ان کے کزن حضرت یحییٰ کی پیدائش، یا دوسری روایت میں وہ حضرت عیسیٰ کے کزن ہیں، اور پھر حضرت عیسیٰ کی پیدائش۔ تو یہ باقی یہ سارے ان سب کے جو ایگزسٹنس ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی عیسائیوں کے لیے ایک کویسچن ہے، ایک فوڈ فور تھاٹ ہے، کہ تم لوگوں کو اس کے اندر کوئی مافوق الفطرت بات نظر نہیں آتی؟ کیا تم لوگوں کو اس میں کوئی خرق عادت جو ہے وہ فینومنا نہیں نظر آتا؟ تو پھر ان کو تم کیوں اللہ کا بیٹا نہیں بنا دیتے؟ اگر حضرت عیسیٰ اس بنا پر اللہ کا بیٹا بننے کا حقدار ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو حضرت آدم تو اس حساب سے جو ہے وہ
دوہرا حق رکھتے ہیں، کیونکہ وہ تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ جو آیات ہیں، یہ آیات ایکچولی عیسائیوں کو جو ہے وہ فوڈ فار تھاٹ دے رہی ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آگے پہلے حضرت مریم کی اپنی پیدائش جو ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ اور جب کہا عمران کی بیوی نے، ٹھیک ہے، امراآتو کہتے ہیں عورت کو، اور عمران کی عورت، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں یہ آل عمران میں سے کوئی عورت تھی، کوئی بھی تھی، عمران کی بیوی نہیں تھی۔ لیکن جب ہم احادیث کو، روایات کو، ان ساری باتوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو زیادہ اوتھینٹک رائے یہی ہے کہ عمران کی بیوی، اسی لیے میجورٹی نے اس کو عمران کی بیوی ہی ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ اچھا، اب وہ جو ہیں کہ کون تھی عمران کی بیوی؟ حضرت مریم کی جو والدہ ہیں، اور جو عمران ہیں وہ خود کون تھے؟ یہ خود بھی بیت المقدس کے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کیئر ٹیکر تھے، بہت نیک انسان تھے۔ یعنی وہ جو لوگ جیسے آج کو ہم دیکھتے ہیں نا، مسجدوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں، ان کا دل مسجدوں میں لگتا ہے، پھر وہ والنٹیئر کرتے ہیں مسجدوں کی دیکھ بھال کے لیے، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے لیے۔ تو اسی طرح سے یہ مطلب بہت نیک تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار اور علم اور حکمت رکھنے والے، اپنے آپ کو علم کے لیے، عبادت کے لیے اور بیت المقدس کے لیے جو ہے وہ وقف کیا ہوا تھا انہوں نے اپنا وقت۔ تو انہی کی بیوی ہیں عمران، اور ان کا نام جو ہے وہ ہمیں روایتوں میں حنہ بنت فاقوز ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ محمد بن اسحاق ہمارے جو ہیں وہ تابعی ہیں، جنہوں نے جو ہے وہ تفسیر تبری لکھی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی خاتون تھیں جنہیں حمل قرار نہیں پاتا تھا، اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے، بانجھ رہیں، ان کو کنسیپشن نہیں ہوتی تھی، یا ہو جاتی تھی تو وہ ٹھہرتی نہیں تھی۔ تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے نا ایک دن ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو اپنے منہ سے کھلا رہا تھا۔ تو ہوتا ہے انسان کا یہ جو قدرت پہ غور و فکر یا اپنے ارد گرد غور و خوض ہوتا ہے، اسے اس کے اندر ان آبزرویشنس کے نتیجے میں مختلف خواہشات بھی تو جنم لیتی ہیں نا۔ تو ان کے دل میں بھی کہیں جو ہے وہ یہ خواہش پیدا ہوئی کہ انہوں نے جب اس کو اپنے بچے کو فیڈ کرواتے دیکھا تو ایک دم سے، ویسے تو انسان ہوتا ہے اپنی روٹین کے ساتھ صبر شکر اختیار کر لیتا ہے، لیکن پھر کبھی کہیں وہ خواہش ابھر آتی ہے، تو وہ کہیں ان کی وہ مامتا کی خواہش کو پرندے کو دیکھ کر ابھر آئی۔ تو انہوں نے پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ کیا دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایک بچہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور وہ پھر پریگننٹ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ ان کی یہ دعا قبول ہوئی تو وہ ساتھ جب دعا کہتی ہیں، جب انہیں معلوم خود بھی ہو گیا کہ وہ پریگننٹ ہیں، تو وہ کہتی ہیں انی ربی انی نذرتو لکا، کہ بے شک میں نے یہ جو ہے وہ ایک یہ نظر مانی ہے، ایک منت مانی ہے کہ جو کچھ بھی میرے پیٹ میں، ما فی بطنی، یہ جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے، محررن، میں نے اس کو محرر کر دیا، میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ محرر حریت پسند بھی آپ اردو میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہا را آزاد کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ روایات ہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یہ پریگننٹ ہو چکی تھیں تو اس کے بعد عمران فوت ہو گئے تھے، وہ نہیں زندہ رہے تھے۔ حضرت مریم کے والد ان کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، لیکن یہ ایک ایسی ڈٹرمنڈ خاتون تھیں کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ چلو اب اگر میرے شوہر نہیں رہے تو اب یہ جو میری اولاد ہے یہی میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگی۔ ہم تو اسی لیے اولادوں کو، ہم تو اولادیں اپنی اپنی بڑھاپے کی انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں نا۔ ہم کیوں ان کے ساتھ کھپتے ہیں، کیوں اپنی زندگیاں اور راتوں کی نیندیں، دن کا چین، اپنا وقت، اپنی آسائشیں پیچھے ڈال کر اپنا سب کچھ حرام کر کے ان کو امپورٹنس دیتے ہیں، پرائورٹائز کرتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ پھر یہ بھی ہماری اسی طرح ٹیک کیئر کریں گے جب کہ ہم کمزور ہو جائیں گے ہمارے بڑھاپے میں۔ اور پھر ایسی عورت جس کا شوہر بھی نہ ہو، اس کے لیے تو اولاد ہی رہ جاتی ہے ٹو لک فارورڈ ٹو۔ لیکن یہ کہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے اٹیچمنٹ صرف اللہ کی ہے، اور باقی وہ سب کو ایک ٹول کے طور پہ یوز کرتا ہے۔ اور یہ دس از دی پرفیکٹ ایگزامپل آف دس، یہ جو تھیں حضرت مریم کی والدہ، دس شی از دا پرفیکٹ ایگزامپل جو یہ ایگزیبٹ کر رہی ہیں کہ یا اللہ، یہ جو اولاد میں نے تجھ سے مانگی تھی اس لیے نہیں مانگی تھی کہ میں نے اس کو اپنی اٹیچمنٹ بنانا تھا، میں نے تو اس کو محرر کر دیا، یعنی میں نے تو اس کو اپنے آپ سے آزاد کر دیا ہے۔ میں اس کو اس لیے نہیں پیدا کر رہی یا پال رہی کہ یہ میری ٹیک کیئر کرے گا یا کرے گی، میرا یا مجھے یہ بہت پیارا ہوگا، میرا پیاری ہوگی، میرے دل کے نزدیک ہوگا، اور میں اس کے ساتھ ہی زندگی میں پھر یہ میرا خیال رکھے گا یا رکھے گی، اور پھر اس چیز سے مجھے بہت میری آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ نہیں، میری اٹیچمنٹ تو اللہ تیرے لیے ہے، پر میں چاہتی ہوں کہ مجھے مزید ایسا ایک ٹول دے تو اولاد کی شکل میں کہ میں اس کو تیرے لیے ڈیڈیکیٹ کر دوں۔
میں اسے کسی قسم کے دنیا کے کاموں میں نہیں ڈالتی، میں اسے کسی قسم کی اسے اپنی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتی، میں اسے محرر کر رہی ہوں، اسے بالکل آزاد کر رہی ہوں، کیوں کہ تاکہ یہ جو ہے وہ تیرے لیے جو ہے وہ اس کو میں وقف کر دوں، ٹھیک ہے، انی نظرت لکا معافی بطنی، تیرے لیے جو ہے وہ میں اس کو بالکل ڈیڈیکیٹ کر دوں۔ تو یہ تھی اس ایک ویژنری عورت کی جو ہے وہ بات، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر آگے کیا کہتی ہیں، فتقبل منی، کہ اے میرے پروردگار، بس تم اسے اس بات کو قبول فرما لے۔ اور یہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ صالحین کا طریقہ ہوتا ہے، انہیں اپنے عمل سے بھی زیادہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا عمل قبول ہو جائے گا اللہ کے ہاں۔ آپ دیکھیے کہاں سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، کہ آپ پوری سیریز آف ٹیسٹ کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ ابراہیم کو میں نے امام چن لیا، اور اس کے بعد اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، تو پھر بھی کیا کہتے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ شکر ہے کہ چلو میں تو پاس ہو گیا تمام امتحانوں میں، یا دیکھیں اللہ تعالیٰ اب تو آپ خوش ہیں نا، میرے سے کہیں ناراض تو نہیں، نہیں، یا یہ کہ ہاں یہ تو بس میرا ہی انسانیت کے اوپر ایک بہت احسان ہے کہ میں جو ہوں یہ گھر بنا کے جا رہا ہوں اب کے بعد، بس یہ تو میرا احسان رہے گا، نہیں، پھر کیا کہتے ہیں، تقبل منا، کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لینا۔ تو یہ آپ دیکھیں گے صالحین کا طریقہ، کہ وہ اعمال کو لے کر ان کی جو عاجزی ہوتی ہے، انہیں یہ معلوم ہے کہ فقط میرے اعمال مجھے کہیں نہیں لے کر جائیں گے، کہیں نہیں پہنچا سکتے، نہ یہ میری طاقت ہے نہ میرے اعمال کی طاقت ہے، بلکہ مجھے طاقت بھی نیک اعمال کی میرے رب کی توفیق سے ہوگی، ورنہ وہ بھی نہیں ہوگی۔ ہم جو اچھائی بھی کرتے ہیں وہ ہمارے رب کی توفیق سے ہے۔ یہ جو آپ اور میں اگر اپنے رب کی آیات کی بات کریں تو یہ اس کا اذن ہوا ہے تو ہم کر رہے ہیں، یہ میری آپ کی کوئی کوشش یا مجال نہیں ہے کہ ہم آ سکتے، اور وہ بھی اللہ کی کتاب پر، یہ تو بہت بڑا انعام ہے۔ کبھی کبھی تو انسان کو اپنی ایسی سوچ سے جو ہے وہ تھوڑی سی خوشی اور فخر بھی محسوس ہوتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ کرم فرمایا، ہم اس کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، یہ سچ این انعام، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہیوملٹی، کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے قبول نہیں فرمایا تو پھر یہ میرا اولاد کا پیدا کرنا، اس کو وقف کرنا، بھلے وہ اولاد بھی وقف ہو جائے، وہ بھی ساری زندگی بیت المقدس کی خدمت کرتی رہے، اگر آپ قبول نہیں فرمائیں گے تو ایوری تھنگ ول بی ملٹی پلائڈ بائی زیرو، انکا انت السمیع العلیم۔ تو اے میرے پروردگار، آپ تو سب کچھ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، وہی سمیع العلیم دوبارہ السمیع اور العلیم ہیں، آپ سبھی جانتے ہیں، اور آپ تو وہ بھی سن سکتے ہیں جو میرے دل میں ہے، جو میں نہیں بھی کہہ پا رہی لفظوں میں، اور آپ ہی میری نیت کو بھی سن سکتے ہیں۔ تو میری نیت بھی یہی ہے، بھلے میرے شوہر اب نہیں رہے، لیکن میری نیت یہی ہے کہ یہ جو بچہ ہے میں اسے اپنے لیے اس دنیا میں نہیں لانا چاہتی، یہ جو بچہ ہے میں اسے صرف اور صرف جو ہے وہ آپ کے لیے وقف کرنا چاہتی ہوں۔ پھر کیا بات ہوئی، فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، اور پھر جب جو ہے وہ انہوں نے اسے چھوڑ دیا، رکھ دیا، وضع جو ہے حمل کو کہتے ہیں اٹھانا، بوجھ اٹھانا، اور وضع کا ہوتا ہے رکھ دینا، ٹھیک ہے، اسی لیے ہم جو ہے وہ بچے کی پیدائش کو جو ہے وہ اردو میں وضع حمل بھی کہتے ہیں۔ اور جب وضع حمل ہو گیا یعنی پیدائش ہو گئی، اب ان کو تو نہیں معلوم تھا، وہ کون سے آج کے دور تھے کہ الٹرا ساؤنڈ سے ہمیں 20th ویک پر ہی جو ہے وہ جینڈر پتہ چل جائے بچے کا، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہنے لگی، ربی انی وضعتها انثى، کہ اللہ میں نے تو بیٹی کو جنم دے دیا، ٹھیک ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ جاننے والا تھا جو بھی انہوں نے جس کو بھی جنم دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کنسیپشن سے پتہ تھا، اللہ کو تو اس سے بھی پہلے سے پتہ ہے، اللہ کو تو جب سے پتہ ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بگ بینگ سے جو ہے وہ وجود میں لایا، اس سے بھی پہلے کا جب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا یا ہے، اور پھر اس سے بھی پہلے کا جب جو ہے وہ جو یہ لوح محفوظ میں قلم سے ہر شے لکھی گئی، اس سے بھی پہلے جب صرف اللہ تھا، جو اول ہے، جب اول تھا، جب ہم نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اسے تو تب سے بھی پتا تھا کہ جب وہ یہ سب بنائے گا تو عمران کی بیوی جو جس کو جنم دے گی وہ تو بیٹی ہوگی، وہ تو لڑکی ہوگی۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے تو بچی کو جنم دیا ہے، یعنی یہ اس وقت کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا کہ بیت المقدس جو ہے اس کے لیے بچیوں کو وقف کیا جائے، یا خواتین جو ہے وہ اس کی دیکھ بھال کے لیے وقف کی جائیں، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بچیاں جو ہیں یا عورت جو ہے اس کے لیے اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں، بعد میں آپ کو پتہ ہے پیریڈز کے مسائل اور یہ سارے جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، پھر ہماری باڈی کیپیسٹی ایسی نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے جیسے نبی عورت کو نہیں بنایا گیا، تو اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں جن کے اندر
آپ کہہ لیجئے کہ زیادہ مسکولر پاور کا، اور ہمیں ایک کنسسٹنسی ریکوائرڈ ہوتی ہے، ایک فزیکل اسٹرینتھ بھی اس کے اندر میٹر کرتی ہے، تو اس کے لیے عام طور پر مردوں ہی کو سوچا جاتا ہے، تو انہوں نے اپنے ذہن میں یہی سوچا تھا کوئی مرد ہوگا۔ اور پھر چونکہ یہ کہ آپ کو اندر باہر جانا ہے، تو وہ عورت کے حساب سے تھوڑا سا اس کی سیفٹی کے حساب سے بھی ایشوز ہو جاتے ہیں، تو بہرحال جب وہ کہنے لگی کہ یہ تو بچی ہے، تو پھر کیا فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہی تھا کہ یہ تو بیٹی ہے، بچی ہی ہوگی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور نہیں ہے مرد عورت کی مانند۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیوں یہاں پر جائے؟ یہ بہت گہری بات ہے جو یہاں پر گئی گئی ہے، بہت پیاری فریز ہے جو یہاں آ رہی ہے، بہت تھاٹ پرووکنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو بیٹا بھی دیتا، ان کی خواہش پوری کرتا، جب اللہ نے ان کی اولاد کی دعا قبول فرما لی، نیک دعا کی بھی قبول فرما، نیک اولاد کی بھی قبول فرما لی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا نہیں دیا۔ مرد تو عورت کی مانی نہیں ہے، کیوں یہاں پر جو ہے وہ عورت کی جو ہے وہ کون سا ڈفرینس ہے جس نے آگے جا کر ڈفرینس کریٹ کرنا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے یہ فریز یہاں پر آیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کی پیدائش۔ کیونکہ یوٹرس عورت کے اندر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو تو گریٹر پلانس کا پتہ ہے نا، اللہ کے گریٹر پلانس ہیں۔ آپ کچھ جبھی تو کہا کہ واللہ اعلم، اللہ کو بہت اچھے سے پتا تھا میں نے انہیں کیا دینا ہے جینڈر میں سے۔ اگر بیٹا دے دیتے تو وہ بیٹا جو ہے وہ تو وہیں وہ جو بھی بیت المقدس کی وہ خدمت کرتا، یا جو کچھ بھی تھا، وہ جو بھی کنٹریبیوشن کرتا، لیکن پھر وہ اس کے اندر ایک معجزہ کہاں سے آتا؟ وہ بیٹے سے تو وہ، اور بچے تو نہیں پیدا ہو سکتے نا مرد سے، اسی لیے ان کو بیٹی دی ہے کہ یہ بیٹی جو ہے وہ آگے جا کر اس معجزے کی بنیاد ہے، کیونکہ اسی سے، اس کے یوٹرس سے، اس کے رحم سے جو ہے وہ ایک اولاد ایسی پیدا کرنی مقصود ہے جو بغیر باپ کے ہوگی، تو وہ کام کے لیے تو عورت ہی چاہیے نا، اسی لیے مرد جو ہے وہ عورت کے مثل نہیں ہے۔ اور اگر آپ دیکھیے تو اٹس ایکچولی پریویلیج جو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم خواتین کو، ہم عورتوں کو یاد کروا رہے ہیں کہ میں نے پریویلیج دیا ہوا ہے عورتوں کو اس حوالے سے۔ مرد جتنا مرضی جینڈر چینج سرجری کروا کے مرد عورت بنتا رہے، جتنا مرضی ہی از فیلنگ لائک اے وومن، لیکن ایک چیز اس کو کبھی نہیں مل سکتی، وہ فیمیل ہارمونز بھی آپ کھا سکتے ہیں، وہ آپ اس کو تھوک کے حساب سے انجیکٹ بھی کر سکتے ہیں، جو مرضی کرتے رہیں، ہارمون بلاک کرتے رہیں، اس کے پاس یوٹرس نہیں ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو ایک اللہ نے رحم رکھا ہے عورتوں کے اندر، رحم کہتے ہیں نا یوٹرس کو، رحم مادر، ٹھیک ہے، تو رحم مادر جو ہے اس کی بنا پر جو یہ میل اور فیمیل کا ڈفرینس ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی امپاورنگ بات ہے، کتنی جو ہے وہ آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، لیکن سب سے زیادہ اسی چیز کو جو ہے وہ، اب اسی ڈیوٹی کو جو ہے وہ باعث آر اور باعث شرم بنا دیا گیا ہے، کیا کہہ کے کہ بس اب جو ہے وہ بچہ پیدا کرنے کی مشین ہے، بس اب جو ہے وہ ویسے بھی اب تو خیر جیسے جیسے ماڈرنزم آ رہا ہے تو عورت یہی کہتی ہے کہ بچے پیدا کر کے میرے پیروں میں تو بیڑیاں پڑ جاتی ہیں، زنجیریں پڑ جاتی ہیں، میں باؤنڈ ہو جاتی ہوں، جس طرح ہر کوئی جو ہے وہ کریئر میں ایکسل کر رہا ہوتا ہے، پھر مجھے تو ان کے ساتھ گھر رہنا پڑے گا، ان کی تربیت بھی کرنی پڑے گی، ان کو پالنا پوسنا پڑے گا، تو یہ تو پاؤں کی بیڑیاں بن جائیں گے بچے۔ تو اب یہ ایک آؤٹ ڈیٹڈ کانسیپٹ بنتا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت کو جو مرد سے میں نے امتیاز دیا ہے، جو اس کو مختلف کیا ہے، وہ اس کی عزت ہے، وہ اس کا ایک ایسا مقام اور رتبہ ہے جس کو مرد نہیں پہنچ سکتا۔ مرد نبی بن تو سکتا ہے، مرد نبی پیدا نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو ہے وہ بات، یعنی جو فیکٹری ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے ان کمپیریزن ٹو پروڈکٹ۔ پروڈکٹ اگر کبھی خراب بھی آ گئی تو کوئی بات نہیں، فیکٹری چل رہی ہے تو اگلی کھیپ صحیح آ جائے گی، فیکٹری ہی بند ہو گئی تو پروڈکٹ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی نا۔ تو یہ ہے وہ ڈفرینس، ٹھیک ہے، تو وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا، تو پھر بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اگر اللہ تعالیٰ سے کہتی ہیں کہ بہرحال میری نیت تو یہی تھی کہ جو بھی آپ دیں گے، جو میرے پیٹ میں، میں تو اسے آپ ہی کے لیے ڈیڈیکیٹ کروں گی، اب اگر بچی ہے تو میں تو اس کو بھی ڈیڈیکیٹ کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا، مریم کا مطلب یہی ہے بہت عبادت گزار، بہت فرما بردار، بہت نیک، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ جیسے ہمیں یہ معلوم ہے کہ عام طور پر ہمارے پاس یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم جو 7ویں دن پر جو ہے وہ بچے کا عقیقہ کرتے ہیں، اس کی جھنڈ اتارتے ہیں، اس کے یعنی کہ اس کا سر منڈواتے ہیں، پھر اس کی طرف سے جو ہے وہ جانور قربان کرتے ہیں، اور
اس کا نام رکھتے ہیں تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 7ویں دن نام رکھا جائے، ٹھیک ہے. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب پیدائش ہو تو اسی وقت بھی نام جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم تو خیر جیسے جن سسٹمز میں ہیں ہم تو پہلے سے بھی نام جو ہے وہ رکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. کسی بھی طرح آپ نے پہلے بھی رکھ لیا یا پیدائش کے دن بھی رکھا ہے یا 7ویں دن رکھا ہے، یہ ساری سچویشنز الاؤڈ ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب حضرت ابراہیم کی پیدائش ہے تو آپ نے فرمایا آج رات میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور میں نے اپنے باپ کے نام پر اس کا نام ابراہیم رکھا، یعنی جس رات وہ پیدا ہوا آپ نے اسی رات جو ہے وہ اس کا نام رکھا. اور اسی طرح صحیحین میں حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک کی والدہ نے جب بچے کو جنم دیا تو وہ اپنے بھائی کو رسول اللہ کی خدمت میں لے گئے اور آپ نے گھٹی دی اور اس کا نام عبداللہ رکھا، ٹھیک ہے. تو یعنی اس دن بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے. چلیں یہ ایک جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کے پاس سائڈ پوائنٹ تھا. پھر وہ انہوں نے جو دعا مانگی ہے آپ یہ دیکھیے، بعد اعوذ باللہ و انی اعیذ بہا بکا و ذریتہا من الشیطان الرجیم، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. یہ بہت خوبصورت دعا ہے. جب میں قرآن میں اس مقام سے گزری تو مجھے نہیں معلوم کہ میرا پہلا بچہ ہو چکا تھا، یاد نہیں ہے 2 ہو چکے تھے یا نہیں ہوئے تھے، لیکن پھر میں نے اپنے جو میری اس کے بعد سبسیکوینٹ پریگنینسیز اور بچے ہوئے تو میں نے یہ اس دعا کو اپنی لیبر پینز میں بھی پڑھا اور اپنے بچے کی پیدائش کے وقت بھی اور اس کے بعد بھی، اور پھر میں نے اس کو اپنی بہنوں کو اپنی فرینڈس کو جو بھی پریگننٹ ہوتی ہیں ان سب کو بتاتی ہوں کہ یہ دعا ضرور پڑھا کریں، ٹھیک ہے. جب بھی اگر لیبر پینس کے دوران یاد آئی ہے بہت اچھی بات ہے، یا ڈیورنگ دا لیبر پروسیس یا اس کے بعد بھی، کیونکہ اس کا مطلب ہے بیٹی پیدا ہو گئی ہے اور وہ انہوں نے نام رکھ لیا اور وہ اب بھی کر رہی ہیں، تو یہی ٹائم ہے بیسیکلی جہاں انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے جب بچی کو دیکھا تو انہوں نے یہ دعا کی، ٹھیک ہے. یہ ہمیں جو ہے وہ اس چیز کی ہم ہماری بہت جو ہے وہ مٹیریلسٹک سوچ ہوتی ہے نا، تو ہم بس کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بیٹی کے لیے تو بس ایک ہی دعا ہوتی ہے، اللہ بس اس کا نصیب اچھا کرے، اللہ بس اس کا نصیب اچھا کرے. اور نصیب سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ بس ایک عدد جو ہے وہ اس طرح کا شوہر مل جائے جو کہ اس کو زندگی میں کچھ بھی نہ کہے، یعنی لائک اس کو کوئی پرابلم نہ ہو اس طرف سے بس. باقی اس کی عقل کیا ہوگی، فہم کیا ہوگا، ذکاوت کیا ہوگی، ذہانت کیا ہوگی، علم اس کو کتنا ملے گا، اس کی خوش بختی سعادت کیسی ہوگی، اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہوگا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. ہمیں صرف ایک ہی، اگر ہمیں کوئی لڑکی کی شکل نظر اللہ اس کے نصیب اچھے کرے. اور وہ نصیب کا کانسیپٹ بھی ہمارا انتہائی شیلو اور انتہائی جو ہے وہ آپ کہیے کہ خراب ہے، ٹوسٹڈ ہے. بہرحال لیکن جب انہوں نے اپنی بیٹی کو جب دیکھا تو کتنی خوبصورت دعا دی، انہیں بھی اور ان کی نسلوں کو بھی دعا دی کہ اللہ کی سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب میں نے اپنی پروجنی کو تیرے لیے ڈیڈیکیٹ کرنے کی نیت کی ہے تو سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو سب سے زیادہ ریزسٹنس اس کو ملے گی وہ شیطان سے ملے گی. کیونکہ اگر تو ہم یہ جیسے ہماری سوچیں ہوتی ہیں دنیا کی اس پہ تو ٹھیک ہے وہ شیطان بھی آمین کہتا ہوگا، ٹھیک ہے. ہم صرف کیا کہتے ہیں اللہ بس ہماری اولاد کو لائق بنا دے اور ہمارا فرما بردار بنائے. ہماری تو انا کا اور ہماری شیلونیس کا عالم دیکھیں کہ ہم کیا اللہ اور ایک دوسرے کو بھی یہ دعا دیتے ہیں اللہ تمہاری اولاد کو تمہارا فرما بردار بنائے. اب اللہ رحم کرے اگر ماں باپ کسی حرام میں پڑے ہوئے ہیں تو یہ دعا اگر آپ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو جائیں جہنم میں اور آپ کا بچہ بھی آپ کی فرما برداری کرے اسی حرام لائف سٹائل کو اپناتے ہوئے وہ بھی جہنم میں جائے. یعنی ہم تو کبھی یہ سب سوچتے بھی نہیں کہ کس طرح کی دعائیں ہم کرتے ہیں. آپ کا فرما بردار کیوں بنے، اللہ کا کیوں نہ بنائے، نبی کا کیوں نہ بنائے. ابھی ہم پڑھ کے آئے کہ اتباع تو نبی کی کرنی ہے اور اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا انسان ہو ہی نہیں سکتا پیرنٹس کو اپنے رسپیکٹ نہ کرے، الا یہ کہ اس کے پیرنٹس ہی اتنے کوئی انتہائی ٹاکسک ہو تو وہ پھر ایک علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے. تو پھر بات کیا ہے کہ وہ یہ آپ ان کا ویژن دیکھیے، ویژن دیکھیے. اور یہ میں آپ کو جو ہے وہ صحیح حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے اور شیطان کے اس چھونے کی وجہ سے ہی بچہ روتا ہے، ٹھیک ہے. ہماری تو ایسی بات سائنٹیفکلی تو ہم اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب لنگ ایکسپینڈ ہوتے ہیں بچہ روتا ہے تاکہ لنگ ایکسپینڈ ہو جائیں اور اسی سے ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اس کو جو ہے وہ ہم اپنا اسپریچولی جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں کہ شیطان پوک کرتا ہے بیسیکلی اس کو. البتہ حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ شیطان کے چھونے سے محفوظ رہے تھے. اور یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ یہی والی آیت کا ریفرنس بھی آپ دیتے ہیں کھیل کہ مسٹر جان کو آپ کو پہلے اتار دیں گے. یہ مائک میوٹ کر دیں. مدیحہ آپ کا مائک ان میوٹیڈ ہے، مدیحہ ہارون،
ٹھیک ہے. تو جو ہے وہ بعد میں انہوں نے اسی آیت کا ریفرنس دیا حضرت ابو ہریرہ نے کہ اگر چاہو تو تم یہ آیت کریمہ پڑھ لو، اور اس سے یہ جو بات ہے وہ ویریفائی بھی ہو جائے گی، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو یہ بہت اچھی ہے، آپ اس کو یاد کیجئے. آپ کے ارد گرد کوئی بھی جو ہے وہ جب پریگنینسی میں ہو تو آپ اسے یاد دلائیے کہ جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو صحت مند اولاد سے نواز دیں، تو وہ اپنی اولاد کے لیے اور اپنی پروجنی کے لیے یہ والی دعا کریں جو کہ حضرت مریم کی والدہ نے کی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہے حضرت مریم کی ولادت کا قصہ. آگے چلتے ہیں بات کہ پھر کیا ہوا. آپ نے دعا کی، بیٹی پیدا ہو گئی. بیٹی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آگے اس کو کیسے جو ہے وہ اس کو رسپونڈ کیا، یا کیسے جو ہے وہ ان کی اس پر یہ مریم علیہ السلام کی جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے سلام علیہا پر جو اللہ کے انعامات ہوئے. بعد اعوذ باللہ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا. 2 3 تو اسی میں ہی آگے کہ فتح قبلہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر قبول فرما لیا. ٹھیک ہے. یعنی عام طور پر تو خواتین نہیں ڈیڈیکیٹ کی جاتی تھیں اس خدمت کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص کرم فرمایا، حضرت مریم کی والدہ کی دعا قبول فرمائی، اور حضرت مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا. نہ صرف قبول فرمایا بلکہ وہ قبول حسن تھا، بہت اچھے سے. اور کیوں کہا گیا ہے قبول حسن؟ کیوں؟ ہاں جی. بس آج میں نے بھی خاموش ہو جانا آپ لوگوں کے ساتھ، جب تک آپ بتائیں گے نہیں پھر میں بھی نہیں بولوں گی. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ کے لیے وقف کری تو اللہ کے لیے تو وقف کیا ہی نا. اللہ کے لیے تو وقف کیا، اللہ نے قبول فرمایا. لیکن قبولیت کا انحصار کس بات پر ہے؟ چلے میں تھوڑا سا اپنا سوال اور بھی موڈیفائی کر دیتی ہوں، اب تو ایزی کر دیا میں نے. انہوں نے دعا کی، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. قبولیت کا انحصار کس شے پر تھا یا کس شے پر ہوتا ہے؟ اخلاص پر، یعنی کس مطلب کتنی اخلاص کے ساتھ مانگی گئی ہے. بالکل. تو اخلاص تھا نا، بالکل شنیلا. ٹھیک ہے، چلیں جزاکم اللہ خیر. تو اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ انہوں نے یہ بھی جب اللہ تعالیٰ نے جب یہ بھی آزمائش ڈال دی کہ شوہر بھی نہیں رہے، تو شاید ہو سکتا تھا کہ اس مقام پر وہ اپنا ارادہ چینج کر دیتی. ایسا بھی نہیں ہوا، ثابت قدم رہیں. پھر بچی پیدا ہوئی تو ہو سکتا تھا اس مقام پر شاید وہ اپنا مائنڈ چینج کر دیتی کہ چلو اب تو بیٹی ہو گئی ہے، اب میں ان کو کیا ڈیڈیکیٹ کروں اللہ کے لیے، چلو اس کو ویسے ایک نیک انسان کے طور پہ ریز کرتی ہوں. نہیں، تو وہ بہت کنسسٹنٹ تھی اپنے ایکشن میں، ڈٹرمنٹ تھی اور مخلص تھی. اخلاص بہت تھا. اخلاص آتا ہے تو کنسسٹنسی آتی ہے، کنسسٹنسی اخلاص کے بغیر نہیں آتی. تو پھر کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اچھے سے قبول فرمایا. اور جب قبول فرما لیا وہ امباتہا، اور پھر ان کی پرورش کی. نباتا، نباتات بھی ہم پڑھتے ہیں، نون باتا سے مادہ ہے امباتا کا. ٹھیک ہے. تو نون باتا نباتات، زمین کا گھاس اگانا، نشو نما بخشنا. ٹھیک ہے. حسنن نباتن حسنن، نباتا کا مطلب یہ مصدر ہے، سیم فعل ہے، بالکل سیم ورب ہے نون باتا، اور یہ اس کا مصدر ہے کھیتی کا زمین سے باہر نکلنا. یعنی جب بیج جو ہے وہ زمین سے باہر نکلتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ بیج کا زمین سے نکل آنا یعنی بار آور ہو جانا، اور پھر اس پودے کا چھوٹا سا جو وہ ہوتا ہے اس کا پھر وقت کے ساتھ تھوڑا 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 کر کے بڑھتے رہنا حتیٰ کہ وہ پوری کھیتی بن جائے یا وہ پورا درخت بن جائے. یہ سارا کا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نرچرنگ کیسی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی یہاں پر کیا ہو رہا ہے، انبتا نباتن حسنا جو ہے یہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ پرفیکٹ نرچرنگ ہوئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اب دیکھیں نا کتنی زیادہ مالی جو ہوتا ہے وہ پودوں کی کیئر کرتا ہے. اچھا اب یہ میں نے بیج ڈالا ہے، اس کو کتنا پانی دینا ہے، کتنے دن تک دینا ہے، کون سے اوقات میں دینا ہے. زیادہ دے دیا تو بھی جو ہے وہ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے، کم دیا تو بھی. تو وہ بالکل ٹھیک ٹھیک مقدار کا خیال کرنا. پھر یہ کہ جب وہ چھوٹا سا پودا نکل آتا ہے باہر، اب یہ چھوٹا سا ہے، اس کی کیئر بھی زیادہ ہے، اس کو پرندوں سے بھی بچانا ہے، اس کو جو ہے وہ کیڑوں سے بھی بچانا ہے، اس کو جڑی بوٹیوں سے بھی بچانا ہے، پھر اس کو بھی پانی دینا ہے، اس کی بھی خوراک کا خیال کرنا ہے. پھر انڈور پلانٹس ہیں، آؤٹ ڈور پلانٹس ہیں. تو اب دیکھیے کہ پورا ایک نرچرنگ پروسیس ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ایک پودا، ایک درخت وہ بنتا ہے which it's meant to be. اس نرچرنگ کے بغیر نہیں بن سکتا. تو حضرت مریم سلام علیہا پر جو آزمائش آنی تھی
اس کے لیے ان کی نرچرنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹلی ہوئی، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بچپن سے ہی ان کا وہ جو بیج تھا اس کو اتنی زبردست ان کو پانی آپ کہہ لیجئے کہ دیا گیا، اور اتنی ان کی زبردست ان کو انوائرمنٹ اللہ کی طرف سے دیا گیا، اور ان کی بہت زبردست جو ہے وہ نرچرنگ ہوئی. ٹھیک ہے، اس کی جو ہے وہ تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ خوبصورت شکل بھی انہیں دی گئی تھی، پررونق شکل تھی، پھر اسباب قبولیت کو ان کے لیے آسان بنا دیا گیا تھا. انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی رفاقت عطا فرمائی تھی، اور انہوں نے ان سے نیکی علم دین کو سیکھا. یعنی یہ نہیں کہ خالی عبادت کرتی تھیں، باقاعدہ علم سیکھتی تھیں، لرنر تھیں، اسکالر بنی ہیں وہ پوری. اور پوری ساتھ ہی ساتھ ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ اس کی گرومنگ ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہوئی ہے. تو یہ جو انبتا نباتن حسنا نرچرنگ جو ان کی ہوئی ہے، یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان پر انعام ہوا ہے. لیکن آپ وہی دیکھ لیجئے کہ یہ انعام کیوں ہو رہے ہیں کہ حضرت مریم کو وہ والی مریم بنانا ہے جس کو بہت بڑے ٹیسٹ سے گزارا جائے گا، بہت بڑے، اتنے بڑے. آپ دیکھیے اتنی نرچرنگ ہوئی ہے، اتنی گرومنگ ہوئی ہے، شروع سے ٹریننگ ہے. جب اس وقت سے گزرتی ہیں تو جو مینٹل لوڈ تھا اس ٹائم ان کا، جو ایموشنل برڈن تھا، اس سے مغلوب ہو کے کہتی ہیں کہ کاش میں مٹی مل گئی ہوتی، میں زندہ نہ ہوتی آج. اتنا بھاری تھا وہ ٹیسٹ. تو جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتایا، ہم صرف انعامات کو نظر میں رکھتے ہیں، جو اس کے ساتھ ذمہ داری آنی ہوتی ہے اس کو اگنور کرتے ہیں. کبھی بھی کندن جو ہے وہ بھٹی سے گزرے بغیر کندن نہیں بنتا. ہم تو کندن کو دیکھ کے بڑی خوبصورتی پر تبصرے کر دیتے ہیں، اس خوبصورتی کے مقام وہ پہنچا کیسے ہے. تو مریم سلام علیہا کیسے بنی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے نا کہ مردوں میں تو بہت سے کامل گزرے، عورتوں میں صرف 4 ہی ہیں. فرعون کی بیوی آسیہ، مریم جو ہے ان کی عمران عیسیٰ کی والدہ مریم، حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ سلام علیہم. تو یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح ان کی اتنی وہ لوڈ اتنا زیادہ ان پر آنا تھا ایک وقت میں، اتنے بڑے ٹیسٹ ان کو گزارا جانا تھا. اس لیے یہ سارا وقف لہٰ زکریا، اور پھر ان ٹاپ آف دیٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو نرچرنگ ہوئی ہی ہوئی، اور جو ان کی کفالت تھی اور جو ان کی دیکھ بھال تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی برگزیدہ نبی کو دی گئی، حضرت زکریا کو. اور حضرت زکریا جو ہیں وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، کچھ روایات کے مطابق یہ آتا ہے کہ آپ ان کے بہنوئی تھے، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ ان کے خالو تھے. اسی لیے حضرت یحییٰ کے بارے میں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معراج پر تشریف لے گئے تو دوسرے آسمان پر جو ہے وہ ان کی ملاقات حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی، جو دونوں خالہ زاد بھائی تھے. ٹھیک ہے، تو اگر اس حوالے سے دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ اوتھینٹک رائے یہ ہے کہ وہ آپ کے بہنوئی تھے. ٹھیک ہے، تو آپ کی کفالت یعنی آپ کی ظاہر سی بات ہے جو سب سے نیئر بائی ریلیٹیو ہوں گے، جو واقعی اس قابل ہوں گے. اور حالانکہ اس میں باقاعدہ قرآن اندازی ہوئی تھی، کیونکہ جتنے آپ حضرت مریم کی جو اٹھان ہوئی تھی، آپ دیکھیں نا اللہ جس کی نرچرنگ، جس کی تربیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ڈائریکٹ احکامات کے مطابق ہوئی ہے، وہ کیسا انسان بنے گا. تو آپ کی علم کی، آپ کی جو کوالٹیز تھی ان کی اتنی دھوم تھی، اتنی شہرت تھی کہ باقی بھی جتنے وہ کیئر ٹیکرز تھے بیت المقدس کے، وہ چاہتے تھے کہ وہ آپ کی کفالت کریں. لیکن پھر باقاعدہ قرآن اندازی سے جو ہے وہ زکریا کا نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا، اور آپ نے ان کی کفالت کی، اور آپ جو ہے وہ آپ کے یا بہنوئی تھے یا خالو تھے، ہمیں دونوں روایات ملتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر پھر یہ کہ حضرت زکریا بھی جو ہے وہ ان کے بارے میں بھی یہ کہ وہ بہت علم نافع رکھنے والے انسان تھے، اور صالح مال میں بہت آگے تھے، بہت ویژنری انسان تھے، بہت ذکاوت والے تھے، بہت فراست والے تھے. پھر ایک یہی نام ہوا کلما دخل علیہ زکریا المحرابہ. تو ہوتا کیا تھا کہ حضرت زکریا ہی انہیں سارا مطلب کھانا دینا، ان کی خیریت معلوم کرنا کہ کوئی ضرورت ہے یا جیسے، کیونکہ وہ تو ٹوٹلی اندر ہی ہوتی تھیں، ان کے ذمہ یہی تھا یا سیکھنا سکھانا، یا پھر وہ جو ہے وہ صفائی ستھرائی بیت المقدس کی مینٹیننس ہے، یا پھر وہ اور ہو سکتا ہے کہ سکھاتی بھی ہوں پھر، اور پھر اس کے علاوہ جو عبادت ہے تو وہ تو ٹوٹلی ڈیڈیکیٹڈ تھیں اس کے لیے. تو حضرت زکریا ہی ان کی جو ہے وہ ان ساری ضروریات کا خیال کرتے تھے. تو وہ جب بھی داخل ہوتے تھے محراب کا مطلب ہے یعنی وہ جو بھی بیت المقدس کا حصہ تھا جہاں پر آپ تھیں اندر، تو وہاں پر جو ہے وہ کیا کرتے تھے، جب آتا اندہا رزقا تو کھانے پینے کی چیزیں پاتے، یعنی کیونکہ حضرت زکریا کے علاوہ تو کوئی آپ کا کفیل نہیں تھا. تو حضرت زکریا ان کے پاس جو بھی لاتے ہوں گے، ایک انسان کے حساب سے آپ کتنا کھانا چاہیے اتنا لے آتے ہوں گے. لیکن وہ جب نیکسٹ ٹائم آتے تھے
تو ان کے پاس سے رزق پاتے تھے. تو یہ ایک چوتھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ ان کی پروویژنس کے اندر اللہ نے کوئی کمی نہیں رکھی تھی. اینڈ بائی پروویژن یہ بھی کہ جیسے وہ کچھ علم کے ریسورسز بھی ایسے دیکھتے تھے جو پروبیبلی اس وقت کے اسکالرس کے پاس نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے وہ مفسرین نے اس کو انٹرپریٹ کیا. پھر یہ کہ بے موسم کے پھل گرمیوں میں آتے تھے تو سردیوں کے پھل، سردیوں میں آتے تھے تو گرمیوں کے پھل. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ وہ ان کی زندگی اللہ کے ساتھ ہے، وہ کہاں سے اس طرح کے پھل پا سکتی ہیں، کہاں سے لا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جب وہ سوال کرتے قالا یا مریم انا لکی ھذا، کہ یہ مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتی ہیں یہ چیزیں، کیونکہ میں تو تمہارے لیے جو لایا تھا لاسٹ ٹائم وہ تو کھانا تھا یا جو بھی تھا. ٹھیک ہے، وہ تو تم نے کھا لیا، ختم ہو گیا. پھر اب یہ ایکسٹرا جو میں سامان دیکھتا ہوں، میں جب بھی آتا ہوں تو کیا مطلب ان کو ہوتا تھا جیسے شاید کوئی اور لوگ ہوتے ہیں نا عقیدت مند دے جاتے ہیں یا اس طرح سے، تو کہتے ہیں یہ تمہارے پاس کہاں سے آتی ہیں. تو قالت، وہ انہوں نے آگے سے فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ تو میرے اللہ کی طرف سے آتی ہیں، یہ تو میرے اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے. یہاں پر عیسائیوں کو یہ بتا دیا گیا کہ وہ مریم سلام علیہا، وہ ان ان کے پاس جتنے بھی فینومناز تھے یا ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس پہ صرف اور صرف جو کرم، جو فضل، جو انعام تھا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے. اور اس سے اللہ کی توحید کے اندر کوئی گیپ نہیں نکالا جا سکتا. وہ خود بھی کیا کہہ رہی ہیں، ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. اگر اتنا ہی جیسا کہ ان کے ٹرینٹی میں تو یہ ہے نا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ یہ تو گاڈ کی وائف ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ یہ تو یہ ہیں. اور پھر کبھی کہیں کبھی کچھ تو کبھی کچھ ان کے بارے میں بھی اسی طرح جو ہے وہ ان کے 2-3 عقائد ہیں. انہوں نے الوہیت میں سے ایک پورشن حضرت مریم کو بھی دے دیا ہے نا، تو یہ یعنی ان کا بھی درجہ بڑھا دیا خام خواہ کا، وہ شرک کی طرف لے گئے ہیں نا. تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ مریم ان کی نرچرنگ بھی اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، اور ان کو جو رزق ملا ہے تو وہ خود منہ سے کہہ رہی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، یعنی وہ تو اللہ کی بندی ہیں. اور تم نے بس اس ایک بات کو لے کر کے حضرت عیسیٰ جو ہے وہ باپ کے نطفے کے بغیر پیدا ہو گئے، اور تم نے جو ہے وہ ایک اتنی بڑی تھیری گھڑ کے بیٹھ گئے ہو شرک کی، جو کہ اہل کتاب سے اس بات کا ظہور ہونا انتہائی شرمناک بات ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ پہ ان کے توکل کی اور بے نیازی آپ دیکھیں اس رزق کی. اور پھر اللہ واقعی وہ نوازتا بھی ایسے انسانوں کو، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کو جتنا بھی دوں گا نا یہ اٹیچ نہیں ہوگا اس کے ساتھ، یہ اب میرا بندہ بن چکا ہے، اس کا دل میرے ساتھ اٹیچ ہے، اس کی روح، اس کا دل، اس کا قلب، بس اس کی اور میری جو ہے نا وہ رسی، وہ بالکل سیدھی سیدھی تعلق، بالکل سیدھا اٹیچ ہے. اس کو اب میں دنیا کے جتنے مرضی خزانوں کا منہ کھول دوں، ٹھیک ہے، یہ ان کو استعمال کرے گا ریسورسز کو، اور میرا شکر گزار بھی ہوگا، لیکن یہ ان کو دل سے لگا کر نہیں بیٹھ جائے گا. تو وہ کہتی ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ وہ جس کو چاہے وہ جتنا مرضی چاہے رزق دے، وہ کوئی حساب کتاب سے بانٹتا ہے، اس کے کوئی کمی آ جائے گی؟ تو یہ ہم پیچھے بھی آیت پڑھ کر آئے ہیں کہ اس طرح سے تو اب جب یہ ایک پروویژنس کا یہ لیول، اور حالانکہ وہ خود بھی اللہ کے نبی ہیں حضرت زکریا، اور وہ ایک جب حضرت مریم کی یہ پائٹی، پھر ان کی فراست، اور پھر ان کا اطمینان، اور پھر کس طرح وہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں، اور کیسے مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو مینٹین کیا ہوا ہے، تو یہ سب دیکھ کر جو ہے وہ ان کے دل میں بھی ایک خواہش آئی. تو پھر وہ کیا کہنے لگے، بعد اعوذ باللہ ہنالک دعا زکریا ربہ، پھر انہیں بھی ہوا کہ مجھے بھی اپنے رب سے جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے، خواہش ان کے دل میں بھی آئی. اچھا، حضرت زکریا بھی بے اولاد تھے تب تک، تو اور ان کی جو بیوی تھی وہ بھی بانجھ تھیں. تو کہنے لگے قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی کہ میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو ہی سننے والا ہے. تو یہ اب دعائے زکریا یہاں پر بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ حضرت زکریا کی دعا کے نتیجے میں جو حضرت یحییٰ کی پیدائش ہوئی ہے وہ بھی تو معجزہ ہے. سارے معجزوں کو اگر تم یہ مانتے رہو کہ معجزہ جن پر ہو رہا ہے یا جو اس معجزے کا پارٹ ہے وہی خدا بن گئے، تو پھر تو تم ان سب کو خدا مانو، پھر تو تمہارے بہت سارے خدا ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن حضرت زکریا کی جو ہے، اور یہ یہاں پر تھوڑا سا جو میں چاہتی ہوں آپ کو کہ سورہ مریم پہ کراس ریفرنس اس کا بہت خوبصورت ہے. سورہ مریم میں یہ کہ جب آپ کے
رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے جب اس نے اپنے رب کو نہایت آہستہ آواز سے پکارا اور اس نے کہا میرے رب بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا، اور اے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا۔ یہ اتنی خوبصورت بات ہے جو میں چاہتی تھی یہاں پر ضرور جو ہے وہ کراس ریفرنس میں شیئر ہو کہ آپ یہ دیکھیے کہ بسا اوقات ہم کسی کی نعمت دیکھتے ہیں، ہمارے دل میں خواہش آتی ہے، یہاں تک کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم جیلسی کا حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہ کہیں گے اچھا اس کے پاس اتنا ہے، ہاں تو اللہ بس مجھے اس کے مقابلے پہ اتنا دے دے اور اس کا بھی چھن جائے تاکہ میری ناک زیادہ اونچی ہو جائے، تو ہم حسد کا شکار ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہی انسان اگر اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا ذریعہ بنا لے اور کہے کہ اگر میرے دل میں خواہش آئی ہے تو یہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہوگی، تو مجھے اپنے اللہ سے ہی مانگنا ہے، اس کے لیے کوئی کسی دوسرے کے وسائل چھین جانے کی دعائیں کرنے کی یا حسرتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت زکریا ایک ایسے انسان تھے کہ ان کا تو آلریڈی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق تھا، کہ کیا فرما رہے سورہ مریم میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا۔ آپ یہ یقین دیکھیے، ان کا یقین کامل دیکھیے۔ تو خواہش کا آ جانا، کسی بھی جائز خواہش کا آ جانا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن پھر اس کی تکمیل کے لیے انسان کیا راستہ اختیار کرتا ہے، یہ وہ بات ہے۔ اور پھر یہ کہ جب یہ دعا کرتے ہیں تو جب یہ کہ میں کسی خیر سے محروم نہیں رہا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت مجھے جو میں نے چاہا وہ ملا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اب انسان کے اندر یہ فراست آ گئی ہے کہ دعا میں نے اگر ڈال دی ہے اللہ کے آگے اب عرضی اپنی، اگر وہ اس دنیا میں نہیں بھی قبول ہوتی تو بھی میرے لیے وہ محرومی نہیں ہے، وہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کا آخرت میں کوئی بہت اچھی شکل میں اس کا اجر دے گا۔ تو وہ پھر کیا کہتے ہیں، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ، مجھے تو یا اللہ طیب اولاد عطا فرمانا۔ ٹھیک ہے، ہم کیا کہتے ہیں، مجھے تو اللہ لائق اولاد عطا فرمانا، ٹھیک ہے، وہ بہت اچھی ہو، میری خواہشات پہ ناچنے والی ہو، جو ہم کہتے ہیں میری فرما بردار ہو۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے نا کہ میری نفسانی خواہشات کو پورا کرے، میری جو ناسودہ خواہشات رہ گئی تھی زندگی میں جو میں نہیں حاصل کر سکی تھی، وہ میں ماں بن کے اب ان کے تھرو پوری کروں، اور میں جو ہوں وہ اپنی ٹاکسیسٹی بھی کی بھینٹ ان کو چڑھاؤں اللہ تعالیٰ، اور پھر میں آگے ان کے اسپاؤسز کو بھی کنٹرول کروں، میں کنٹرولنگ مدر بنوں اور کنٹرولنگ مدر ان لا بنوں۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہ تو میرے وطن سے پیدا ہو گئی ہے اور اس کا خراج اس کو ساری زندگی ادا کرنا پڑے گا۔ اور یہ کہ ہاں البتہ وہ بہت اس کو آپ سٹیٹس دے دیں اس دنیا کے اندر، ٹھیک ہے، اس کو بہت کامیابی دیں، کامیابی سے بھی ہماری مراد کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کو دنیا کے ریسورسز دے دیں بہت سارے۔ تو یہ ہمارے ویژن ہیں اور یہ انبیاء کے ویژن ہیں جو ہمیں قرآن میں دکھائے گئے ہیں، اور اللہ نے کمی ان کو بھی نہیں کی۔ ہمیں اولاد نرینہ چاہیے ہوتی ہے نا، لیکن بات کہ انہیں اولاد نرینہ سے کیا چاہیے تھا، سورہ مریم میں کہہ رہے ہیں یہی جو حضرت زکریا ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں پیچھے اپنے قرابت داروں سے ڈرتا ہوں، میری بیوی بانجھ آ رہی ہے، چنانچہ تو مجھے اپنے پاس ایک وارث عطا کر جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ یعنی وارث کو ان کی وراثت جائیدادیں نہیں تھی جس کا وارث مانگ رہے تھے، یعنی اس منصب نبوت کا وارث بنے۔ ہم تو نہ خود تقویٰ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، اور اگر اپنے بچے کو دین کے لیے ہم لگا دیں گے تو یہ دس ول بی ویری آؤٹ ڈیٹڈ ٹرینڈ۔ یہ تو ویسے بھی یعنی کہ ٹھیک ہے، مطلب پہلے وہ کچھ بن جائے زندگی میں، کہیں پہنچ جائے، کوئی بہت اونچا نام کما لے سوسائٹی میں، کہیں اوپر وہ اس کی خوب واہ واہ جم جائے، تو اس کے بعد ٹھیک ہے کہ ایک پارٹ ٹائم کے طور پہ، ایک فیشن کے طور پہ جو ہے وہ تھوڑا بہت کر لے، چلو کسی نہ کسی جماعت کو جوائن کر کے، کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ تھوڑا بہت چلو بندہ ٹک لگا دیتا ہے کہ ہاں جی ہم اللہ کا بھی کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ ٹوٹلی ڈیڈیکیٹ کر دینا، یہ تو بہت بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ تو یہ ہماری اولاد کو لے کر ہمارے ویژن کیا ہیں، اور انبیاء کی اپنی اولادوں کو لے کر وہ تو اولادیں مانگتے ہی اس لیے ہیں۔ اور انبیاء کو تو دیکھیے آپ، نیک افراد جو وہ شخصیت ہے عمران، ان کی تو بیوی یعنی ان عورتوں کے، ان ماؤں کے ویژن بھی کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے ڈیڈیکیٹ کرنی ہے، دین کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنی ہے۔ ہم ماؤں کے اتنے جگرے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آج اپنی اولادوں کو اپنے ہاتھوں سے میدان جہاد بھیجیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ تیرے لیے ڈیڈیکیٹ کی۔ ٹھیک ہے، تو پھر آگے بات چلتی ہے، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ اچھا، پھر یہ
کہ جب وہ حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے انہیں آواز دی، ٹھیک ہے، انہوں نے فرشتوں کی منادی سنی، ندا سنی، جبکہ وہ ادھری محراب میں حضرت مریم کے پاس اور ادھری کسی اور طرف اپنی نماز پڑھ رہے تھے. یعنی یہ کہ انسان ایک اپنے تھوڑا ایموشنل فیز میں جب اس کو ایک آتی ہے خواہش تو وہ ایک دعا تو کر لیتا ہے. اب ضروری تو نہیں کہ وہ دیر اینڈ دین اس کا رپلائی آئے. تو بہرحال کوئی ایسی سچویشن تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان اللہ کو تو کیا صدا سنی، کیا آواز دی فرشتوں نے کہ بے شک اللہ جو بشیر کا آپ کو خوشخبری دیتا ہے بھی یحییٰ کی. ٹھیک ہے، تو حضرت یحییٰ کی جو خوشخبری دی ہے، نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا، بلکہ وہ بہت ہی مطہرہ اوصاف لے کر اس دنیا میں آئے گا. ٹھیک ہے، کیا کرے گا؟ مصدق لما بکلمۃ من اللہ، تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے کلمے کی. ٹھیک ہے، اور اللہ کا کلمہ کون ہے؟ کون ہے اللہ کا کلمہ مراد یہاں؟ کنہیں کہا گیا ہے قرآن میں؟ روح اللہ، کلمت اللہ، حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ کو. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، تو یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عیسیٰ کے ساتھ سائیڈ بائی سائیڈ وہ اللہ کے نبی ہوں گے، حضرت یحییٰ. اور ایسا ہی تھا، اور آپ کو میں نے پہلے بھی کافی دفعہ میرے خیال یہ بات مینشن ہو چکی ہے کہ وہ رقاصہ کے کہنے پر آپ کو جو ہے وہ بنی اسرائیل نے قتل بھی کیا تھا. آپ کا یہ تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی جو ہے وہ خصوصیات. پھر یہ کہ وہ سیدن، اور وہ سید ہوں گے. سید کی تفسیر میں جو ہے وہ ہمارے پاس مختلف تابعی کیا فرماتے ہیں کہ وہ سردار ہوں گے. قتادہ اور جبیر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ حلیم ہوں گے. حضرت ابن عباس، سوری اور ضحاک کہتے ہیں کہ سید سے مراد ہے حلیم اور متقی. سعید بن مسیب فرماتے ہیں اس سے مراد ہے فقی اور عالم. پھر عطیہ فرماتے ہیں اپنے خلق اور دین کے اعتبار سے سردار ہوں گے. اکرمہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے انہیں غصہ مغلوب نہیں کر سکے گا. ابن زید کہتے ہیں کہ شریف، اور مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت معزز ہوں گی. یہ سارے ہی میننگ ٹھیک ہے اس کے. ٹھیک ہے، یعنی مختلف مفسرین ہمارے جو سلف صالحین کے ہیں انہوں نے اس کے مختلف جو میننگ کیے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. وَحَصُورًا، اور حسر ہوں گے، حصور کیے ہوئے. یہ پارسا کے معنی میں آتا ہے، یعنی یہ کہ وہ ہر قسم کے فواحش اور منکرات سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوں گے. اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ کیا ہے؟ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، صالحین کی پروجنی سے آ رہے ہیں اور نبی بنیں گے. یہ وہ جو سورہ مریم میں آپ نے دعا کی تھی نا کہ میرے بعد اب کوئی وارث نہیں، اور خاندان میں قرابت داروں کے جو حالات میں دیکھ رہا ہوں اس کی وجہ سے مجھے تو بہت ڈر ہے کہ آگے بھی یہ سلسلہ اس کا کیا بنے گا. اور حضرت مریم بھی آگے سے جو ہے وہ تو عورت ہیں تو وہ تو نبی نہیں بن سکتی تھیں. ٹھیک ہے، تو پھر یہ کہ وہ اب ان کو خوشخبری دے دی گئی کہ وہ جو ہے وہ نبی بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، اور یہ کہ بلکہ اگر ہم سورہ مریم میں ہی دیکھیں تو حضرت یحییٰ کو یہ بتایا گیا ہے ان کی مزید بھی جو ہے وہ خصوصیات ہیں کہ وہ متقی ہیں، اپنے والدین سے نیکی کرنے والے، اور وہ سرکش اور نافرمان نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کو شفقت اور پاکیزگی بھی عطا فرمائی. اور یہ کہ ان پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ مریں گے اور جس دن وہ زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو یہ اگر ہم کراس ریفرنس سورہ مریم کے ساتھ کریں تو یہ بہت سملر ہیں یہ سارے مضامین جو ہیں. اچھا، پھر بات کیا ہوئی کہ جب وہ اب دعا کی قبولیت ہو گئی، قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، کہ اب وہ تعجب کا اظہار ہے. حضرت زکریا کہنے لگے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا جبکہ میں تو خود بھی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرشتے نے کہا بالکل اسی طرح ہوگا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ایسے ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیوں تعجب کا اظہار کیوں ہو رہا اب ان کو؟ کوئی ان کے ایمان میں کمی آ گئی دعا کرنے کے بعد؟ کیا بات ہوئی؟ اب وہ کیوں، حالانکہ خود ہی ان کے دل میں خواہش آئی تھی، خود ہی دعا مانگی. اور بالکل سملر الفاظ ہیں سورہ مریم میں بھی. ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقر وقد بلغت من الکبر عتیہ. ہاں جی، کیا خیال آپ کا اس کے بارے میں؟ کیوں اس تعجب کا اظہار کر رہے ہیں حضرت زکریا؟ ایج فیکٹر کی وجہ سے. تو ایج فیکٹر تو ان کو پتہ ہی تھا نا جب وہ دعا کر رہے تھے. وہ تو خود کہہ رہے ہیں میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، میری چاندی آ گئی ہے بالوں میں، سر بھڑک گیا ہے چاندی سے، محاورہ. تو وہ بھی ان کو معلوم تھا پہلے سے ہی. اس لیے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بات شروع کی تھی کہ انسان جب ایک دعا تو مانگتا ہے جب اس کے دل میں آتا ہے اور اس کو اللہ کی قدرت پر پورا بھروسہ بھی ہوتا ہے، یٹ یہ ایک ہمارا ہیومن فیکٹر ہے کہ ایک ہمارے اندر تھوڑا سا فیئر اور انسرٹینٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ہیومن فیکٹر ہوتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم ہیومن اینگل سے کیلکولیٹ تو کر رہے ہوتے ہیں نا چیزوں کو، اور وہی دونوں ہیومن اینگل انہوں نے یہاں پر بیان کر دیے. حالانکہ اپنی ہی خواہش ہے،
اپنی ہی دعا مانگی، یا یہ کہ اس سے یہ بھی ہے کہ جب دعا مانگی تو اس وقت جو بھی جذبات تھے ان کے، جو بھی تھا اخلاص کی حالت تھی، جو کیفیت تھی، اللہ کے ہاں دعا قبول ہوئی۔ کچھ عرصے بعد انسان کے ذہن سے نکل بھی جاتا ہے کہ میں نے اس طرح کی دعا اس طرح کے کوئی جذب کے عالم میں مانگی تھی۔ کبھی کبھار انسان کی دعا کا ظہور جب ہوتا ہے تو انسان کے ذہن سے یہ نکل جاتا ہے کہ یہ دعا مانگتے ہوئے میری کیفیت کیا تھی، اللہ نے تو اس کو قبولیت کا درجہ دے دیا۔ اب جب وہ واقعی ہو گئی تو جسے کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا پزلڈ آؤٹ ہو جانا، اور اس طرح سے تھوڑا سا کنفیوز، اور پھر یہ وہ ہے بیسیکلی کہ جو ایک ہیومن فیکٹر سے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہہ بھی رہے ہیں یہاں پر، دونوں ہیومن فیکٹر وہ مینشن بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو خود بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھانج ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی ہی ان دو فیکٹرز کو جانتے ہوئے تھی۔ تو یہ ایک تھوڑا سا یہاں پر ہمارے ہیومن ہونے کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم ہیومن ہوتے ہیں، ہمارے اندر یہ جو انسیکیورٹیز ہوتی ہیں وہ کبھی کبھی سرفیس کر جاتی ہیں، وچ از فائن، ٹھیک ہے، یہ کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے۔ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آیَةً، تو حضرت زکریا نے کہا کہ میرے رب آپ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ ٹھیک ہے، نشانی کیوں مقرر کر دیں؟ سوچیں۔ یعنی جب یہ ہوگا کہ میری بیوی کنسیو کر لیں گی تو مجھے کیسے پتا چلے گا آپ کو کہ نشانی مقرر کر دیں؟ تو کیوں کہہ رہے ہیں وہ ایسا؟ اور وہی کہ کیونکہ ظاہر ہے انسرٹنٹی تب تو جی فریحہ؟ کہ یہ مطلب یعنی وہ اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب ایک دم سے تو پہلے تو ہم لوگ نہیں، ہمارے مینز نہیں ہوتے تھے نا کہ فوراً پتہ چل جائے۔ ظاہر ہے وہ تو جب ود نیچرل پروسیس جو ہے وہ مطلب پرومیننٹ ہوتا تھا تبھی پتہ چلتا تھا نا، تو ہمیں اس کیسے چیز کو پتا چلتا ہے؟ دیرا عام طور پر پتا چلتا ہے۔ سوری میں نا کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ عام طور پر ہم خواتین کو اس کیسے لیے پتا کیونکہ چلتا ان ہے؟ کی جب ہم پیریڈز پریگننٹ ہوتے نہیں ہیں تو آتے ہیں۔ ہاں، کہ پہلے پیریڈز مس ہو جاتے ہیں، اس سے بھی پہلے کہ آپ الٹرا ساؤنڈ کروائیں آپ کے پہلے پیریڈ مس ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے نا کہ ہم پریگننٹ ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو ان کی بیوی بانجھ بھی تھیں، بہت ایجڈ بھی تھیں، مینوپاز بھی پروبیبلی ہو چکا ہوا تھا اگر کوئی پیریڈز تھے بھی، اور مے بی کوئی پیریڈز کے ایشو ہو، وی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے نا، کیونکہ وہ بانجھ بھی تھی نا، انفرٹائل تھی، تو ہو سکتا ہے کوئی پیریڈز کے ایشو ہوں گے۔ جو بہت بوڑھے ہو گئے تو اس کا مطلب ہے لاما حالہ وہ مینوپوزل فیز میں تھی، اب ان کو تو پیریڈز ہی نہیں آ رہے، تو کیسے پتا چلے گا پریگننٹ ہوں گی؟ تب بھی یہی کرائٹیریا ہوتا تھا خواتین کا نا کہ پیریڈز آنے بند ہو جاتے ہیں، یہی تو کرائٹیریا ہمیشہ رہے گا، الٹرا ساؤنڈ ہو یا نہ ہو، پریگنینسی ٹیسٹ ہو یا نہ ہو، پیریڈ مس ہونے سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو وہ پیریڈز تو ان کو مس ہی نہیں ہو کیونکہ ان کو تو پیریڈز ہی نہیں آ رہے تھے، اس لیے کیسے پتہ چلے گا، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ پھر ظاہر سی بات ہے کہ ایج کے اس حصے میں ہے اور پہلے وہ کبھی اس پروسیس سے بھی نہیں گزری کہ اپنی طبیعت میں ان کو کچھ فرق سے پتہ لگ جائے، جیسے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کنسیو کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیں جس سے جو مجھے پتہ چل جائے۔ قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمضان، تو کیا کہا کہ نشانی یہ ہے کہ نہیں کلام کریں گے آپ انسانوں سے 3 دن تک، الا رمضا، اشاروں کے سوا، یعنی کچھ ایسا ہوگا کہ خود بخود آپ سے یہ دور ہوگا اس بات کا کہ آپ صرف اشاروں کنایوں میں، جیسے ہاں میں سر ہلا دیا، کسی نے کچھ پوچھا ہے ہاتھ کے اشارے سے منع کرنا یا روکنا یا جو بھی، یا پوائنٹ آؤٹ کر دینا کہ وہ چیز وہاں، اس طرح سوالوں کے جواب دیں گے، بات چیت نہیں کر سکیں گے آپ 3 دن تک۔ تو اس سے پتہ لگ جائے گا کہ ان کو حمل ٹھہر چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی ہونے کی وجہ سے تو یہ کیا کوئی کم، آپ دیکھیے خر کی عادت ہے، کوئی کسی کو ایسے ہوتا ہے کہ پریگننٹ بیوی ہوئی ہوں اور بات شوہر سے نہ ہو رہی ہو 3 دن تک؟ نہیں ہوتا۔ تو بات کیا آ رہی ہے؟ اب دیکھیے پوری جتنی بھی آیات ہم نے آج کی پڑھی ہیں ساری کی ساری نارمل ہمارے جو روٹین لائف کے فینومینا اسے ہٹ کے فینومینا سارے انبیاء کی زندگی کے ڈسکس ہو رہے ہیں۔ تو نصارہ کو کیا بار بار بتایا جا رہا ہے؟ صرف حضرت عیسیٰ کی پیدائش باپ کے بغیر جو تم نے اتنا حوا اپنے سر پہ سوار کر لیا ہے، یہی معجزہ نہیں ہے؟ رب العالمین تو روزانہ کائنات کا یہ جو نظام مینٹین کیے ہوئے ہیں، اس سے بڑا بھی کوئی معجزہ ہے جو تم صرف ان باتوں پر آ کر اور یہی بات ہے تو یہ لو، یہ دیکھو کوئی ایک مثال ہے، ابراہیم کی مثال لے لو، ٹھیک ہے، زکریا کی مثال لے لو، مریم علیہ السلام کی، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی مثال لے لو، کتنی مثالیں ایسی ہیں۔ تو تم ہر ایسی چیز پر جو ہے وہ الوہیت کو، ہر ایسی چیز کو الوہیت کا درجہ دے کر بیٹھ جاؤ گے۔ تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تم جو وہ تدبر تفکر نہیں کرتے،
تو بہرحال یہ نشانی کہ بھئی 3 دن تک وہ لوگوں سے بات چیت ہی نہیں کریں گے، صرف اشاروں میں بات چیت ہوگی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور کرنے کا کیا کام ہے؟ وَاذْكُرْ، آپ نے ذکر کرنا ہے اپنے رب کا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کا، کثیر، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ، وَسَبِّحْ، اور تسبیح بیان کرنی ہے، بالعشیّ والابکار، عشاء اور ابکار، دن، رات اور دن، ٹھیک ہے، عشاء ہم کہتے بھی ہیں رات کے وقت کو، اور ابکار اور دن کا، صبح۔ بکر سے جیسے کوئی چیز چھوٹی ہوتی ہے، نیسنٹ ہوتی ہے، نئی نئی ہوتی ہے، تو جب نئی نئی صبح نکلتی ہے، ٹھیک ہے، صبح اور شام کے یہ 2 اذکار تسبیح کے لیے بہت زیادہ ایمفیسائز کیے گئے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے۔ تو کیا بات ہے، حضرت زکریا نے یہاں پر یہ کلیم نہیں کر دیا چونکہ میرے ہاں تو بہت بڑھاپے میں میری بانجھ بیوی کے بچہ ہو گیا، لہٰذا میں تو خدا بن گیا، میری بیوی ہو گئی، خدا کی بیوی ہو گئی، اور میرا بیٹا خدا کا بیٹا بن گیا۔ نہیں، ایسی ہستیوں نے ایسے کوئی دعوے نہیں کیے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ مجھ پر تو چونکہ آسمان سے رزق اتر رہا ہے، لہٰذا میں جو ہوں وہ آج سے جو ہوں وہ کچھ بن گئی ہوں، کوئی خداوند کا کوئی درجہ میں نے حاصل کر لیا ہے، یا کوئی اس کائنات کے چلانے میں میرا بھی کوئی کنٹریبیوشن شروع ہو گیا، یا میں نے کوئی رب کا جو ہے وہ مجھے اسٹیٹس مل گیا ہے، یا میرے اختیار میں جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ نظام آ گئے ہیں۔ انہوں نے بھی کیا کہا؟ ہوا من عند اللہ، اور یہ بھی کیا کریں گے؟ اپنی اس ذات کی تسبیح، اس ذات کی تسبیح جس کے اذن سے یہ سارے فینومینا ہو رہے ہیں۔ having said that، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی احتیاج نہیں رکھتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے سورج کو اگر مشرق سے نکالتے ہیں تو وہ ایک نظام کے لیے ہے، لیکن یہ سورج مغرب بھی نکلے گا تو نظام چلے گا۔ ایک ہی جو ہمارے پاس فینومینا ہے، جب وہ کچھ خاص اسباب اور فزیکل پرنسپلز کے تحت اللہ تعالیٰ اس کو پابند کر دیتے ہیں، تو اسی فینومینا کو اللہ کے امر کے ذریعے وہ کسی دوسرے فزیکل پرنسپل سے بھی رونما ہو سکتا ہے۔ انسانوں کی پیدائش ماں کا جو رحم ہے اس کے اندر ماں اور باپ کے نطفے سے ہوتی ہے، ملنے سے ہوتی ہے، یہ ایک یوزول ہیپننگ ہے، لیکن اللہ چاہے تو بغیر اس کے بھی انسان کو پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ فینومینا خدا نہیں بن جائے گا، رب نہیں ہو جائے گا، یہ وہ ذات ہی رب رہے گی جب وہ ایسی بڑی بڑی باتوں کو ایگزیبٹ کرتا ہے، دکھاتا ہے، ہمارے لیے ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ وہ مقامات ہوتے ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر پھر کثرت سے، اور اس کی تسبیح، اور تسبیح کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی پرفیکشن کا اظہار کرنا، as though if we are witnessing that، جیسا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس طرح جیسے کہ ہمیں نظر آ رہی ہے اللہ کی ذات اور اس کی پرفیکشن، کہ اللہ تیرے ہی قدرت سے یہ سب کچھ ممکن ہے، تو تسبیح کے لائق تو تیری ذات ہوئی نا، نہ کہ وہ فینومینا خدا ہو گیا۔ تو کیا بات آ جاتی ہے کہ جب بھی جو ہے وہ کوئی غیر معمولی حاجت اللہ تعالیٰ کے سے ہمیں ہے، یا ہم نے اس حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا مانگی ہوئی ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی میں بھی کوئی غیر معمولی مظہر دکھا رہے ہیں، یا ہمیں لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کسی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں ہمیں کوئی کسی غیر معمولی کام کے لیے چن لیا ہے، تو خاص طور پر وہ ایک ایسا وقت ہے زندگی کا جس میں ہمیں اپنے اللہ کا ذکر بہت کثرت سے، اور اس کی تسبیح، خاص طور پہ صبح و شام کے جو اذکار ہیں ہمارے، یا صبح و شام کی جو اس کی تسبیح ہے، اس کو پکڑنا ہے، اور اپنے اذکار میں جو ہم کرتے ہیں اس کے اندر ہمیں مزید اضافہ کرنا ہے، ان کو مزید ایگریسو کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا کثیرا۔ ہاں جی،